अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 3। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हमारी आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। वो जब से कॉलेज से आई थी परेशान थी। एकेडमी में भी आज उसे सारा मुरझाए चेहरे की वजह पूछती रही, लेकिन आज वो सारा दिन खामोश रही थी। अपने कमरे में किताबें फैलाई बैठी थी। एक किताब गोद में पड़ी हुई थी। वो ना जाने खला कि वसअतों में क्या किस नदीदा नुक्ते को खोज रही थी। किसी से मोहब्बत करना जुर्म है और वो तो मेरे महरम है। हलाल मोहब्बतें तो सुकून देती है, फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों है? वो खुद से सवाल करते हुए बोली थी। एक तो दिल रात से अपने इख्तियार में नहीं था। उसका नाजुक दिल धक धक कर रहा था। वो रुशनाल के अगले लाहिका अमल से डर रही थी। मगरब की अजान सुनती नमाज अदा की और कमरे से बाहर आई तो किचन में चली आई थी। हॉट पॉट में उसका नाश्ता ऐसे ही पड़ा हुआ था। मतलब वो सुबह नाश्ता करके नहीं गया था। वो प्याज काटने लगी थी जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो सीधा हुई थी और भागते किचन की खिड़की से उसे देखने लगी थी। इस दिल को सैराब करने लगी जो सुबह से प्यासा था। वो नज़रों के ज़रिए उसे दिल में उतारने लगी थी। उसके भरपूर सरापे को देखते दिल की दुनिया दरहम बरहम हो गई थी। जो बिखरे हुलिये में भी दिल में उतर जाने का हुनर रखता था, वो आज थोड़ा जल्दी आ गया था। वो उसे चोरी नज़रों से देखती रही जो संजीदा सी चाल चलता बगैर किचन की तरफ देखे कमरे में चला गया था। इशनाल ने एक बात नोट की कि जिस चाल में मजबूती होती थी आज उस चाल में लड़खड़ाहट थी। पागल है तू भी इशनाल। वो चला गया, लेकिन वो इन जगहों को देख रही थी जहाँ से वो गुजरा था। वो जब होश में आई अपने सर पर हाथ मार कर बोली थी, हाय इशनाल, अपने इस नए सितमगर महबूब से पानी तो पूछ लो। वो अपने सांसें दुरुस्त करती हुई सिंक से पानी भरा और रूम में ले आई थी। पानी पी लें। वो हमेशा की तरह उसके आगे पानी पकड़ाते हुए बोली। दिल की बदलती दुनिया से वो पहली बार दिल के कहने पर उसके लिए पानी लाई थी। मुझे प्यास नहीं है। वो अपनी बंद आँखों से बाजू हटाकर नरमी से बोला था, जबकि उसकी सूजी आंखें देख उसका सोच चेहरा देखा वो बहुत मुश्किल सांस ले रहा था। उसकी तरफ देखा तो दिल धक से रह गया था। उसकी बिगड़ती सांसें देखकर उसकी सांसें डूबने लगी थी। उसका कुशादा चेहरा सुर्ख था, जबकि उसकी सूजी आंखें देख उसका सुर्ख चेहरा वो सांस नहीं ले पा रहा था। इशनाल ने उसको देखा जो बेचैन लग रहा था, जैसे उसके सीने में आग लगी हो। वो बार बार सीने को मसल रहा था। आप ठीक तो हैं? पानी पी लें। वो अपने नाजुक हाथ उसके कंधे पर रख गई थी और पानी का ग्लास उसके मुंह के साथ लगाया था जो वो हाथ मारकर गिरा चुका था। उसकी हालत देख इशनाल के हाथ पांव फूल चुके थे। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जबकि रुशनाल ठीक होता तो रिस्पॉन्स देता। वो किचन से फिर पानी भर के लाई और कांपते हाथों से उसे पानी पिलाने की कोशिश करने लगी। पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी हालत तो थोड़ी सी ठीक हुई तो वो बिना उसकी तरफ देखे लेट गया था। अब ठीक तो है ना? वो फिक्रमंदी से उसके कंधे को हिलाती हुई उससे मुखातिब हुई थी। आंखें खोलकर रुशनाल यही कह सका था। उसको फिक्रमंदी से अपने ऊपर झुका देख उसके मासूम चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखकर वो आंखें मूंद गया था। उसको क्या तसल्ली देता? वो तो खुद से ही हारा हुआ लग रहा था। रुशनाल, प्लीज़ साफ साफ बताएं, आपकी हालत अगर ज़्यादा ख़राब हो गई है तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। मौसम भी ख़राब हो रहा है। वो उसके पास बैठी फिक्रमंद होकर फिर से उसके कंधे को हिला गई थी। मैं ठीक हूँ, बस बेचैनी है मुझे। उसको अपने करीब बैठा देखकर उसके हाथ को उठाता अपने दिल पर रखता हुआ मसलने लगा था, जैसे उसके लम्ब से बेचैनी ख़त्म हो जाएगी। वो ये करते आंखें फिर से मूंद चुका था। उसे बेचैन देखकर वो तड़प उठी थी और दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी थी। पढ़कर उसके हाथ पर फूंक मारकर उसका हाथ उसके दिल पर फेरा था। रुशनाल, प्लीज़ बताएं ना, अब आप ठीक हैं? वो उसके ऊपर झुकती ऊंची आवाज़ में बोली ताकि वो उसकी आवाज़ सुनकर जवाब दे दे। अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और परेशान मत हो। उसने आंखें खोलकर सर से लहजे में जवाब दिया और बमुश्किल उसे तसल्ली दे सकता था। उस परी पेकर चेहरे को देखा जो बस रोने के दर पर थी। वाकई वो बस यही कह सकी। उसकी किशादा पेशानी पर नम होते कतरे उसको ठंडे पसीने आ रहे थे। अपने नमाज की शक्ल में खोलती दुपट्टे को उसकी कुशादा पेशानी साफ़ की थी। चेहरा भी नम था। उसका चेहरा भी अपने दुपट्टे से साफ़ किया था। उस जैसे मजबूत मर्द को इस हालत में देखकर उसकी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसे खुद पता नहीं था कि सितमगर कब उसके दिल पर डेरा जमा गया था। उसकी बंद आंखें देखकर उसको दिल के रास्ते अंदर उतारने लगी थी। उसकी खुली आंखें देखकर वो नजरें ना मिला पाती थी। वो थोड़ी देर उसको देखती रही, लेकिन उसकी आंखें हनूस बंद थी। वो परेशान सी किचन में आ गई थी। उसकी हालत देखकर टांगें कांप रही थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो भी गिर जाएगी। इस सितमगीर की हालत उस पर गरां गुजर रही थी। बाहर से बादल गरज रहे थे। वो टेरेस के करीब आई। मौसम देखा जो ख़राब लग रहा था। बारिश होने के आसार मालूम हो रहे थे। ख़राब मौसम देखकर खौफ की लहरें उसके अंदर सरायत करने लगी थी। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद वो वहाँ से हटी, किचन में आके सालन तैयार करने लगी। सालन तैयार कर चुकी जब मगरब की अजानें होने लगी थी।
وہ آنچ آف کر کے نکلی اور ایک دفعہ کمرے میں جھانکی کہ اس کی طبیعت معلوم کر کے آئی۔ ڈور سے ہی دیکھا تو اس کو سوتا ہوا پایا۔ اس کو سوتا ہوا دیکھ کر وہ اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اب تو پڑھائی کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ وضو کر کے نماز ادا کر کے سورہ واقعہ پڑھ کر پھر سے کچن میں آئی اور آٹا گوندنا شروع کیا۔ آٹا گوندا کہ تقریباً عشاء کے قریب روٹیاں ڈال کے رکھی اور میز پر رکھی تھی۔ باہر بارش کی آواز سنتی اس نے پردے بند کیے، سب کمروں کے ڈور بند کیے اور اس کے روم میں آئی جو ابھی تک سو رہا تھا۔ روشنال 2 دفعہ پکارنے پر بھی وہ ٹچ سے مس نہیں ہوا تھا۔ اس کے اندر خوف کی ایک لہر آئی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائیور کہاں ہے جو مجھے کل لے کر گیا تھا؟ عرفان دورانی گارڈ پر چیخا تھا جو کرسی پر بیٹھا نیند پوری کر رہا تھا کیونکہ اسے آفیشیل بزنس ٹور پر جانا تھا۔ کرمو کو غیر حاضر پا کر وہ غصہ ہو گیا تھا۔ صاحب پیچھے کوارٹر، وہ آدمی سو رہا ہے۔ وہ نیند سے جھولتی آنکھیں کھول کر انگڑائی لیتے ہوئے بولا تھا۔ جلدی اس پینڈو آدمی کو بلا کر لاؤ، مجھے ایئرپورٹ پہ جانا ہے۔ جی صاحب میں جاتا ہوں۔ گارڈ کرمو کو بلانے کے لیے بھاگا تھا۔ اوئے اٹھ، تو نیندیں پوری کر رہا ہے، تجھے صاحب بلا رہے ہیں، جا باہر جا۔ صاحب تجھے ایسا سلائے گا تو ساری زندگی اٹھ نہیں سکے گا۔ گارڈ نے اپنی باہری برکم ٹانگ اس سوئے ہوئے شخص کو ماری تھی جو اپنا پرنے کو اپنے نیچے کیے اونگ رہا تھا۔ ایسے تو کوئی شخص بھی نہیں سوتا جیسے وہ نیچے زمین پر سویا ہوا تھا۔ اس کے پیون زدہ کپڑوں سے غربت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ او بغیرت، تو نے پٹھان کو ٹانگ ماری؟ اب پٹھان تجھے ٹانگ مارے گا۔ تو نے میری سوئی ہوئی غیرت کو جگا دیا۔ کرمو زمین پر سویا ہوا تھا جب اس شخص کے بھاری بوٹوں والا پاؤں اس کی پشت پر لگا تھا۔ وہ اپنی کمر کو سہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اپنی ٹانگ اچھلائی تھی۔ او تجھے صاحب سیدھا کرے گا؟ میں جا کے صاحب کو بول رہا ہوں کہ پٹھان کی غیرت جاگ گئی ہے۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا کہ اس سے مارنے سے پہلے ہی باہر لپکا تھا۔ جا، تیرے صاحب سے میں نہیں ڈرتا۔ تیرے صاحب سے کیا، اپنے باپ کو چھوڑ کر میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ بتا دے اپنے صاحب کو۔ کرمو نے اپنے پرنے کو ہلاتے ہوئے اتنی سی آواز میں بولا تھا کہ کوئی سن نہ لے۔ رکو میں صاحب کو بتاتا ہوں۔ اس کی دھیمی آواز سن کر وہ اسے پھر سے دھمکی دی گئی تھی۔ او جی تسی سانو یاد کیتا تے اسی حاضر۔ کرمو بھاگتا ہوا گارڈ سے پہلے عرفان دورانی تک پہنچا تھا اور جلدی سے اپنی مادری زبان میں بات کی تھی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، میں نے تمہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے رکھا ہے یا صرف کھانے اور سونے کے لیے رکھا ہے؟ حرام خور انسان، مال سے تم مجھے واپس لے کر آئے، ادھر سے نکلنا چاہتے ہو شاید؟ عرفان دورانی نے اس کو دیکھ کر اپنا غصہ باہر نکالا تھا۔ او نہیں صاحب جی، ہم تو آپ کو دیکھتا رہا پر ہم کو آپ نظر نہیں آیا۔ آپ اتنی بڑی بلا کے اندر چلے گئے، ہم سمجھا وہ بلا آپ کو کھا گئی ہے۔ کرمو نے مال کو بلا سمجھ کر وضاحت دی تھی۔ صاحب جی یہ بال آپ کا ہوا میں اڑا ہے کیا؟ میری مورے تو کہتی ہے کہ یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیا، مجھے لگتا ہے آپ کا بال بھی ہوا لے گیا۔ صاحب جی تسی تو اتنے اچھے بندے ہو، گنج تھانوں سونی نہیں لگ دیجیے۔ شٹ اپ جاہل انسان، مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑ کر آؤ۔ عرفان دورانی اس ڈفر کی بات سن کر چیخ اٹھا تھا اور اپنے گنج پر ہاتھ رکھ کر سر کو دبوچا تھا۔ او صاحب خیر نال سر زخمی ہو جاسی تو ساندے بال ہی نہیں۔ کرمو اس کو ایسا کرتے دیکھ کر بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ نکلو ادھر سے، نہیں تو دھکے مار کر نکلواؤں گا۔ اس کی پھر سے بات سن کر عرفان دورانی غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ او سر جی پریشان نہ ہو، شانت رہو، تسا جہاز سے نہیں جانڑا، چلو اما آپ کو چھوڑ کے آتا ہے۔ کرمو اس کو خود پر ڈھارتے دیکھ کر اردو پنجابی مکس کر کے اس کے غصے کو ٹھنڈا کیا اور چابیاں اپنی جیب سے نکالی تھی۔ جاہل انسان، عرفان دورانی نارمل ہو کر پھر بڑبڑایا، گاڑی میں بیٹھا جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ سنو تم نے میرا فون تو نہیں دیکھا؟ عرفان دورانی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تحکم سے بولا تھا۔ سر جی تسانو چوٹ تے نہیں لگی؟ پھر کتنے خون نکلیا تساں دا؟ کرمو نے گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا تھا۔ وٹ؟ جاہل انسان، اپنے کام سے کام رکھو، مجھے مخاطب مت کرنا، یہ نہ ہو گاڑی سے باہر پھینک دوں۔ وہ اب کی بار سنتا دانت پیچتے ہوئے بولا تھا۔ فی الحال گاڑی ہم چلا رہا ہے، تسا اپنا خیال کرو، میرا نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تھی۔ روشنال اٹھے کھانا کھا لے۔ 2-3 دفعہ اسے پکارا مگر وہ ٹچ سے مس نہیں ہوا تھا۔ اس نے ہلایا بھی لیکن وہ نہیں ہلا تھا۔ وقت کی تاخیر کیے بغیر روشنال نے اس کے سینے پر سر رکھا تھا اور کانوں اس کے سینے پر رکھے تاکہ اس کی دھڑکنیں چیک کر سکے۔ اس کی سانسیں چلتی نہ دیکھ کر وہ گھبرائی تھی۔ وہ پھر سے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپانے لگی مگر بے سود۔ اس مضبوط شخص کو ایسے دیکھ کر وہ پھر سے کانپنے لگی۔ وہ شخص تو اب اس کی دھڑکنوں کا بھی مالک بن چکا تھا۔ اس کی اس حالت کی ذمہ دار وہ خود کو ٹھہرانے لگی تھی۔ فون اس کا دیکھا جو بیڈ پر پڑا ہوا تھا پر لاک تھا۔ اس نے اس کی فنگر پرنٹس لگا کر چیک کیا، کھل گیا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے فرقان کا نمبر ڈھونڈا اور ڈائل کیا تھا۔ ہیلو بھائی، روشنال کی طبیعت خراب ہے، میں نے ان کو اٹھا رہی ہوں لیکن وہ اٹھ نہیں رہے، نہ ہی بات کر رہے ہیں نہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ بھابھی کو لے کر آ جائیں۔ وہ 2-3 منٹ کال ملانے کے بعد جب فرقان نے کال اٹھائی تو اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنی تھی۔ اچھا چھوٹی آپ رو مت، میں بس پہنچ رہا ہوں، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ فرقان نے اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنی جو رو رہی تھی تو اس کو دلاسا دیا تھا۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔
कॉल बंद होने के बाद वो उसके पास आ बैठी। रुशनाल उठे ना प्लीज़, उसके सीने से लग के शिद्दत से रोते हुए बोली थी। आप ठीक हैं? उसकी चलती सांसों को देखकर वो खुशी से उछली थी। जिसकी सांसें चल रही थी, उसकी चलती सांसों ने उसकी ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी, लेकिन उसका रिस्पॉन्स ना पाकर उसको फिर से पुकारा था। इतने में डोरबेल बजी तो उसने दरवाज़ा खोला था। फुरकान डॉक्टर को ले आया था, पर साथ किंजा नहीं थी। भाई उसको देखकर रो पड़ी थी। कुछ नहीं होगा, जब भाई को पुकारा है वो साले साहब को कुछ नहीं होने देंगे। फुरकान ने उसके सर पर हाथ रखकर अकीदत से उसे ताईद चाही थी। नहीं, वो ये कहकर पीछे हटा और डॉक्टर को अंदर आने का कहा था। डॉक्टर अंदर आया था, वो पीछे पीछे चल दिया था। रुशनाल मेरे जिगर उठ जा। फुरकान कमरे में आया तो उसे पुकारा, मगर वो ना हिला था। फुरकान ने पानी का ग्लास बेड से उठाया और उसके मुंह पर छिड़का था, जिससे उसको होश तो आया था, पर वो फिर से आंखें बंद कर गया था। बीपी लो है इनका, इसलिए ऐसी कंडीशन हुई है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और कुछ ना खाने की वजह से इनकी ऐसी हालत हुई है। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पिलाएं या नींबू का पानी पिलाएं, ये नॉर्मल हो जाएंगे। और ये कुछ पेन किलर है, इनको खाने के बाद दे दीजिएगा। डॉक्टर उसको चेक करता पेशावराना अल्फाज में बोला था। फुरकान डॉक्टर को लेकर दरवाजे तक छोड़ने आया और वो किचन में आई। लीमू को थोड़े से पानी में निचोड़ दिया था। भाई ये उनको पिला दीजिएगा। फुरकान वापस आते फुरकान को देखकर दुपट्टा से हट गया और उसे ग्लास पकड़ाया था। ठीक है, मैं ले जाता हूँ, आप बस परेशान ना हो लिटिल सिस्टर, और रोशनाल के लिए कुछ हल्का फुल्का सा तैयार कर ले, मैं उसको खिला के जाऊँगा। उसके हाथ से पानी लेता हुआ मध्यम से लहजे में बोला था। जी ठीक, उसने इस बात में सर हिलाया। वो रूम में चला गया। इश्नाल किचन में आई और उसके लिए दलिया बनाने लगी थी। वो तो शुक्र है कि हर चीज़ कैबिनेट में मुयस्सर थी। उसकी ख़राब तबीयत के बायस उसकी ईशा की नमाज़ भी निकल गई थी। वो तो शुक्र है कि खाने का पूछती उसके पास चली गई थी, वरना वो सारी रात ऐसे ही रहता। ये सोचकर उसकी रूह कांप गई थी। वो आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। दलिया बनाकर फिर से कमरे में चली आई थी। रूम का लॉक नीम खुला देखकर उसने नॉक करना मुनासिब समझा। फुरकान की इजाज़त पाते ही अंदर आई तो इस सितमगर को देखकर उसे सुकून आया था, क्योंकि वो लेटा हुआ था, जबकि उसका हाथ पकड़े फुरकान उसको उसका ख्याल रखने का कह रहा था। उसको ठीक देखकर इश्नाल के दिल में ढेरों सुकून उतरा था। वो तकियों के सहारे बैठा और इश्नाल की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। इधर दे भाभी, मैं इसको खिलाऊं। ये डफर तो मेरी एक बात भी नहीं सुनता। खामखा आपको भी परेशान करके रखा है इसने। फुरकान ने इश्नाल को देखकर दलिया लेने की खातिर हाथ बढ़ाया था और उसे दलिया ले लिया और उसे खिलाने लगा था। जाओ भाई के लिए चाय लेके आओ। रुशनाल ने उसे खड़े देखा तो रूखे से लहजे में कहा था। जी। उसकी गमगीर और रूठ सा लहजा सुनती इश्नाल एक लफ्ज़ ही कह सकी थी। रुशनाल उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखें देखकर बेचैन हुआ था, लेकिन लहजा अपना तल्ख रखने से वो खुद को रोक नहीं सका था। नहीं सिस्टर, मैं चाय नहीं पी रहा, फिर कभी आऊँगा। फुरकान ने यह कहकर सहूलत से इनकार किया था। वो नहीं चाहता था वो अपनी छोटी सी बहन को किसी भी तरद्दुद में डाले। भाभी खाक तुझे चाहेगी। जब किसी जहरीले ड्रैकोले की तरह मेरी मासूम बहन को डराएगा, वो तो फिर परछाई से भी नफरत करेगी ना तेरी। फुरकान कहते कहते रुक गया था। तेरी बहन से पहले वो मेरी बीवी है, बड़ाया बहन का भाई, रुशनाल ने हंसते हुए कहा था। अल्लाह ऐसे ही खुश रखे, तेरी बीवी सदा सुहागन रहे। फुरकान ने उसके हंसते चेहरे को देखकर शरीर लहजे में कहा था। चल जिगर खा, तुझे ताकत आई। मेरी बहन तो तेरी हालत देखकर मरने वाली हो गई थी। मुझे कॉल की जब उन्होंने मुझे रो रो कर बताया। तू मेरे सामने होता, बस मैं बीमारी में मुंह तोड़ दूँ तेरा। फजूल में उस नन्ही जान को तूने तंग किया। तू तो कहता था भाभी तुझे पसंद नहीं करती। बकवास करता है तू। अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो अंगारों पर ना लूट रही होती। फुरकान ने उसे अच्छा भला लुटा रहा था और उसके पास वो उसे खाना खिलाता रहा और उसके साथ हल्की फुल्की मजाक भी चलती रही थी। फुरकान चला गया था। उसको गया आधा घंटा हो गया था। वो पहले तो देखती रही कि रुशनाल उसे खुद बुलाएगा तो वो जाएगी, ऐसे नहीं, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब होने के खदशे से वो अंदर आई थी। डॉक्टर की पेन किलर भी साथ उसे दे गई थी। इधर बैठो। रुशनाल जिसने उसको अंदर आते देखा तो उसे पुकारा था। इश्नाल उसको रिस्पॉन्स क्या देती, उसकी भारी सख्त आवाज़ सुनकर वो सोचने लगी, अब उससे ऐसी क्या ख़ता हुई है जो वो फिर से ऐसे ही बेरहम और सख्त बना हुआ था। वो सोचने लगी कि वो संगदिल क्यों उसके ना करदा गुनाहों की सज़ा दे रहा है जो उसने किया ही नहीं। वो पत्थर दिल क्यों मोम नहीं हो रहा। कुछ बकवास किया मैंने मिस। उसको सोचते देखकर और रिस्पॉन्स ना पाता देखकर वो झंझला ही गया था। जी बोले, जबकि उसकी पुरतपश नसों से वो घबरा रही थी। उसकी गहरी ब्राउन आंखों को अपने पूरे वजूद पर गर्दिश करते देखकर वो जी जान से कांपी थी। बैठो, वो सख्त सा अपने पास इशारा करते हुए बोला था। उसकी आवाज़ सुनती वो उसके पाँव के करीब थोड़ी सी जगह पर बैठ गई थी। इधर नहीं, इधर बैठो और सर दबाओ मेरा। उसकी सर्द निगाहें उसके नाजुक सरापे पर ही थी। वो उसे अपने पास इशारा करता हुआ फिर से बोला था। जी। वो कांपती हुई उठी और उसके मुंतखब करदा जगह पर बैठी थी। क्या कह रहा हूँ मैं, सर दबाओ मेरा। उसके हाथों को देखता हुआ बोला, जो कि पहले ही कांप रहे थे। जी। ये कहते हुए उसकी कुशादा पेशानी पर हाथ रखकर हल्का दबाने लगी थी।
کھایا میں نے کچھ نہیں ہے اور ہاتھ تمہارے کام نہیں کر رہے۔ اس کے ہاتھوں کو آہستہ چلتا دیکھ کر اس کو غصہ آیا تھا۔ اشنال نے بے بس ہو کر اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں بند تھیں، پر وہ طنز کے تیر بھگو بھگو کر مار رہا تھا، لیکن کچھ دیر اس کی آواز نہ سنی تو اس دشمنی جان کی طرف دیکھا اور دیکھتی رہی تھی۔ اچھا، چپکے سے پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے میرا؟ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی جب اس نے آنکھیں کھول کر غمگین آواز میں کہا تھا۔ جی میں تو… اس کی چمکتی آنکھیں اپنے اوپر جمے دیکھ کر وہ جلدی سے ہاتھ ہٹا گئی تھی اور گھبراہٹ سے منہ سے کچھ نکل ہی نہ سکا تھا۔ فرقان کو اتنی رات کو کیوں فون کیا؟ اس کو کیوں پریشان کیا تھا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتا وہ سختی سے استفسار کرنے لگا۔ چمک غائب تھی، صرف اور صرف سرد پن تھا اس کی نگاہوں میں۔ وہ آپ مجھے سن نہیں رہے تھے تو میں نے بھائی کو کال کی تھی۔ مجھے لگا… اس کے بازو کی سخت پکڑ پر وہ کانپنے لگی تھی اور ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ کیا لگا کہ مر گیا ہوں میں؟ وہ اتنا اونچا گرایا کہ 2-3 منٹ اس کی آواز نے اس خاموش کمرے میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ پلیز آپ ایسا نہ کہیں، میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا، بلکہ مجھے تو ایسا لگا کہ میں گر جاؤں گی۔ اس کی آواز سے سہم کر بولی، ہلی جیسی نشیلی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ تم مجھ جیسے ستمگر سے چھٹکارا مل جاتا، اور مجھے علم ہے کہ میری حالت دیکھ کر تمہیں خوشی ہوئی ہوگی، کیونکہ تمہارے اوپر تو ظلم کرتا ہوں میں۔ اس کو اپنی طرف کھینچتا، اس کی طرف دیکھتا اب کی بار وہ نرمی سے بولا تھا۔ اشنال کا سر اس کے کشادہ سینے سے ٹکرایا تھا۔ اس کا نمازی سٹائل دوپٹہ اس کے زبردست کھنچاؤں سے کھل گیا تھا۔ اسے باہر بدلتے موسم اور اسے اس شخص کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بدلتے رنگوں سے وہ بالکل نا واقف تھی۔ تو رنگ دے بندے ویکھے نے، میں ایک بندے وچ ہزار رنگ ویکھے نے۔ بتاؤ، تمہیں میری خراب حالت دیکھ کر خوشی ہوئی ہوگی؟ مطلب مر رہا ہے، جان چھوٹ رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب مجھے سانس نہیں آ رہی تھی تو اس وقت تمہیں تو خوشی ہو رہی ہوگی، تم اپنی جگہ بھی ٹھیک ہی ہوگی۔ ویسے بھی میں تم پر بلا وجہ پابندیاں لگاتا ہوں، قید کر کے رکھتا ہوں، مارتا ہوں، باندھ کے جاتا ہوں۔ اس کی ہلنی جیسی آنکھوں میں اپنی نگاہیں ڈال کر سرد لہجے میں بولا تھا۔ جب ایک بندہ آپ کے سامنے بے جان پڑا ہو، سانس نہ لے پا رہا ہو، تو آپ خود بتائیں اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بتائیں نا، جب آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کو سانس نہیں آ رہی تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضاحت دے، میں تو آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے خود مجھے یہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ اس کے بڑھتے سوالوں اور اس کے بدلتے لہجے سے اس کے اوپر جھکے تھک گئی تھی اور تنک کر بولی تھی۔ تمہیں مجھے اپنی سانسیں دینی چاہیے تھی، مجھے انہیل کرنا چاہیے تھا، تب تو مجھے پتا ہوتا کہ تم میری رکتی سانسوں کی کمی کو پورا کرنے آئی ہو۔ وہ اس کے سوالوں کے جواب دیتا اس کی طرف دیکھا جس کے بال اس کے اوپر بکھرے ہوئے تھے۔ آپ پلیز چھوڑیں۔ وہ اس سنجیدہ شخص سے یہ سوال سننے کی ہمت نہیں رکھ سکی۔ اس کے سوال کا جواب سنتے ہی اس کے جسم کا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ ایسے بے باک جواب کی توقع اس شخص سے نہ رکھ سکی تھی۔ اس کا دل کیا کہ خود کو اس کی نظروں سے اوجھل کر لے، پر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہارا محرم ہوں۔ تم تو ایسے نظریں چرا رہی ہو اور بچنے کی کوشش کر رہی ہو جیسے میں کوئی لوفر ہوں۔ اشنال بخت، محرم کی سنگت میں مت گھبراؤ۔ میں یہاں اتنی دیر بے ہوش پڑا رہا اور تم اپنے روم میں جا کر مزے کرتی رہی۔ اس کے سرخ چہرے اور اس کی جھکی نگاہیں دیکھ کر اشنال نے پھر طنز مارا تھا۔ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ جب تک وہ اشنال بخت سے تفتیشیں نہ کر لیتا تب تک اس کے پچھلی رات سے جلتے دل کو قرار نہیں آنا تھا۔ میں روم میں آئی تھی، آپ کو پکارا، پر آپ نے مجھے جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے کان لگا کر چیک کیا تھا کہ آپ کو سانس آ رہی ہے یا نہیں۔ آپ کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں، اسی لیے میں نے فرقان بھائی کو کال کی تھی۔ اس کے سینے پر دیکھتی ہوئی شرمندہ لہجے میں بولی تھی۔ کیسے سانسیں چیک کی تھی؟ اس کا شرمندہ اور سرخ چہرہ دیکھ کر، اس کا لہجہ دیکھ کر اسے پوچھا تھا۔ اس کا رویہ ہنوز سر تھا۔ ادھر سر رکھ کر آپ کے دل پر۔ اس نے گھبراہٹ سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سبحان اللہ محترمہ، دائیں طرف کون سا دل ہوتا ہے؟ اللہ نے عقل کا خانہ کہاں رکھا ہے تمہارا؟ اس کے گھبرائے چہرے کو پھر سے دیکھا تھا۔ اس کے مچلتے آنسو پلکوں کی بھار پر جمع تھا۔ جی اس کی بات سن کر وہ اپنی نظریں نہ چرا سکی تھی۔ ہائے اللہ، تبھی میں کہوں انہیں سانس نہیں آ رہی۔ ہائے اللہ جی، گھبراہٹ میں میرے اس دماغ کو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ یہی سوچ رہی تھی جب بادل گرجے تھے۔ اس کی گرفت پر وہ مچھلی تھی۔ یہ صرف جی کہنے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لیا؟ اور کوئی گولڈ میڈل تو نہیں لیا؟ اس کے بارہا جی کہنے پر اس کی گرمی مونچھوں کے تلے نابی لب مسکرا اٹھے تھے۔ وہ اس کے سر کو اٹھاتا اس کی سوجی پلکوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا، جبکہ اشنال کی سانسیں مدھم ہونے لگی تھیں۔ اس کے لمس پر وہ کانپنے لگی تھی۔ جاؤ شاباش، اپنے روم میں جاؤ، صبح کالج نہیں جانا کیا؟ اس کے سراپے کے دلکش قد خال سے نظریں چراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پھر بے اختیاری کے لمحوں میں آ کے ایسی حرکت سرزد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے بیٹھی اس کی معصوم بیوی اس کی شدت سہ نہیں پائے گی، جبکہ اس کے اوپر جھکی اشنال چاہتی تھی کہ وہ آج ادھر ہی سو جائے، کیونکہ باہر بادل گرج رہے تھے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ شخص بادل گرجنے سے بھی کتنا پرسکون ہے۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف پہلے تو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جبکہ روشنال اس کی اٹھتی رنگت اور کانپتے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔
اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں ادھر ہی رک جاتی ہوں، صوفے پر سو جاؤں گی۔ وہ نسیں چراتی ہوئی بولی کہ شخص اس کی آنکھوں کا جھوٹ نہ پکڑ لے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، شاباش جاؤ تم۔ تکیے پر گال ٹکائے وہ اس کی حالت کا نوٹس تو لے رہا تھا۔ جو مڑی تھی جانے کے لیے، وہ پیچھے سے اس کو بغور دیکھنے لگا تھا۔ اس کا دوپٹہ کندھے پر اب جھول رہا تھا۔ اس کی کمر پر بکھرے سیاہ بالوں نے اس کی نازک کمر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں روئی کی طرح ملائم لگی تھی۔ وہ رشنال کی کافی توجہ اور اہمیت میں پلی تھی۔ رشنال نے اسے موم کی گڑیا کی طرح پالا تھا، اس کو احتیاط سے پالا تھا، اب بھی ایک قسم کا چھوٹی بچی سمجھ کر پال رہا تھا۔ بے شک وہ سخت بن جاتا تھا، پہلے وہ اسے نرمی سے بات کرتا تھا، وہ سمجھتا تھا وہ بیگانی شے ہے، لیکن جب رشتہ بدلا تو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا تھا۔ وہ اب بھی اس کا خیال رکھتا تھا، لیکن اب اپنی شے سمجھ کر خیال رکھتا تھا۔ اس کا پیار کرنے کا طریقہ وہی تھا، بس اب لہجہ بدل گیا تھا۔ اب اس میں سے سختی سے بات کرتا تھا۔ اس کا خیال رکھنا نہیں چھوڑا تھا، اس کا خیال تو رکھتا تھا لیکن پتھر دل انسان بن کر۔ بات سنیں، باہر بادل گرج رہے، اگر آپ کو ان کی آواز سے الجھن ہو رہی ہے یا خوف آ رہا ہے تو میں ادھر ہی سو جاتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر مڑی، لیکن اس کی ڈارک براؤن آنکھیں خود پر ٹکے دیکھ کر اپنی سانسیں روکیں۔ اس کا جواب سننے کی منتظر ہوئی تھی۔ نہیں تم جاؤ، دروازہ بند کر جانا، مجھے کوئی الجھن کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ڈر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ لیا تھا، پر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا تھا جب وہ آرام سے نکلتی مدھم رفتار سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دوپٹہ اتارا اور بالوں کو جوڑے کی شکل میں دیکھ کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تھی جب پھر سے بادل گرجے تھے۔ وہ تکیوں کو بیچتی زور سے مٹھیوں میں کلمے کا ورد کرنے لگی تھی۔ کیا ہے، صرف پاک انسان تھوڑی سی جگہ اپنے روم میں دے دیتے، میں تو اپنی رات امن سے گزار لیتی، پر قسم سے بندے کو اتنا بھی سنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تو بڑا کہہ رہے تھے کہ تمہیں میرا خیال نہیں ہے، خود تو جیسے پلکوں پہ بٹھا کر رکھا ہے، ظالم انسان۔ وہ بادلوں کی آواز پھر سے سنتی غصے اور بے بسی سے لیٹی تھی۔ خود تو بڑا کہہ رہے تھے محرم ہیں ہم، اب تو ایسے مجھے بھیجا جیسے میں ان کے چچا کی بیٹی نہیں ہوں۔ وہ غصے میں آتی تو دیکھتی نہیں تھی کہ کیا بول رہی ہے، اور ایسے ہی خود سے باتیں کرتی تھی۔ وہ ایسے ہی بڑبڑا رہی تھی جب لائٹ چلی گئی تھی۔ وہ چیخ بھی نہ سکی تھی۔ لائٹ جاتا دیکھ کر وہ ڈر سے کمبل لپیٹ گئی تھی۔ وہ اس شخص کے پاس جانا چاہتی تھی، پر ڈر کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ روشنال اس کو بھیج کر لیپ ٹاپ کھول کر اسائنمنٹ بنانے لگا تھا جب لائٹ جانے سے اس کے ساتھ کمرے میں لیٹی شنال کا خیال آیا تھا۔ اسے پتہ تھا بادلوں کے گرجنے سے وہ خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھا تھا کہ کہیں خود کو کسی چیز میں بند نہ کر لے۔ بیڈ سے اٹھ کر اس کے کمرے میں آیا تھا اور اس کا روم بند تھا، لیکن لاک نہیں تھا۔ جب فون کی ہلکی سی لائٹ آن کی اور اس کے بیڈ کے قریب اس کے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ اشنال، وہ کمبل میں لپٹی گٹلی سی بنی پڑی تھی، جیسے اس کی آواز سنے کمبل ہٹاتے شدت سے روتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ بات سنو، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس نے اسے بلایا لیکن اس کی پشت پر ہاتھ باندھے وہ تو جیسے غصے کی کوشش کر رہی تھی۔ اشنال سیدھی ہو کے بیٹھے۔ وہ جو ٹانگیں بھی اس کی گود میں گسا رہی تھی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ اس کو ایسا کرتا دیکھ کر وہ تھوڑا سا سختی سے بولا تھا تاکہ وہ ہٹ جائے۔ نہیں، اس کے سینے پر ہی سر رکھے نفی سے سر ہلایا تھا۔ جوڑے سے سلکی بال پھسل کر نیچے گرے تھے۔ وہ تھوڑی سی اوپر ہوئی اور اس کے گردن میں سر دیا تھا۔ روشنال اب پچھتا رہا تھا کہ ویسے ہی اس کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اپنے جذبوں کی آواز سے گھبرا کر اس کو پکارا تھا۔ نہیں، مجھے خود سے دور مت کریں۔ اس کی گردن میں سر دیے ہی بولی تھی جبکہ روشنال کو اس کے لب اپنی گردن پر ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کو اپنے قریب دیکھ کر وہ اس کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا، جبکہ اشنال کی جان پر اب بنی تھی۔ اسے مزید اپنے قریب رکھ گیا تھا اور اس کے گرد بازو حمائل کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے تمہارا وقت آخرت آ گیا ہو۔ وہ کام کر اس کی قمیض کو مٹھیوں میں بیچ گئی تھی۔ اس کے کانوں میں غمگیر سا بولا تھا اور اس کو اپنے سے علیحدہ کیا تھا۔ نہیں پلیز، وہ یہ کہہ کر پھر سے چپکی تھی۔ اٹھو، 1 منٹ کے اندر اٹھو۔ وہ اس کے بار بار ڈرنے سے کوفت میں آیا تھا اور کچھ اس کے بدلتے لہجے کا سبب اس کی سابقہ رات سنائی گئی باتیں نہیں تھیں۔ وہ بیڈ سے اترا اور اسے کھینچ کر اتارا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے اتنے زبردست حملے کے لیے تیار نہیں تھے اور اس کے ساتھ کھینچتی جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ یہ ڈر ختم کرنے وہ پیچھے مڑا تھا اور اپنی ڈارک براؤن نظریں اس پر گاڑ کر بولا تھا، جو نہ سمجھے اور خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھتا رہا جس کی ہرنی جیسی آنکھیں خوف کا ایک جہاں آباد تھا۔ وہ پھر اسے کھینچتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بال کمر پر لہرا رہے تھے، دوپٹہ وہیں رہ گیا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں نے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ اس کو سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ التجائی ہوئی بولی تھی۔ خاموش، ایک لفظ نہیں۔ اسے گھسیٹتا ہوا ایسا ساتھ سے آری لہجے میں بولا تھا اور چھت کا ڈور کھولتا وہ اسے تیز بوندوں کے نیچے کھڑا کر گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بادلوں کو گرجتا دیکھ کر اس عالم شخص کو دیکھنے لگی جو اسے بارش میں کھڑا کر کے پرسکون سا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تمہارے ڈر کو کھڑا کر رہا ہوں اشنال بخت، اب میری پناہوں میں مت گھسنا۔ میں تمہیں اتنا سخت دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ تم اتنی مضبوط ہو جاؤ کہ تمہیں کسی دوسرے کے سہارے کی محتاج نہ ہو۔ اسے اپنی طرف پڑتا دیکھ کر سر سے لہجے میں بولا تھا۔
میں تو ایسی ہو جاؤں گی، پھر مجھے ایسے دیکھ کر پچھتائیں گے بہت۔ وہ کانپتے لبوں سے بادلوں کی گرج سے خوف زدہ ہوتی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے پچھتانا منظور ہے بیگم، وہ اسی احساسات سے آری لہجے میں اس کی طرف جھکتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ آپ روئیں گے بھی، وہ روتے ہوئے پھر سے بولی تھی۔ رو لوں گا، اور وہ اس کی طرف دیکھے بھی نہ بولا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ آپ مجھے ڈھونڈا کریں گے پر میں نہیں ملوں گی، وہ اب کی بار سسکیوں سے بولی تھی۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ میرے علاوہ کون ہے تمہارا جہاں تم چاہو گی؟ اب کی بار اس کا مذاق اڑایا تھا۔ میرا اللہ ہے نا، میں اپنے اللہ کے پاس چلی جاؤں گی، وہ اس پر اثر نہ ہوتے دیکھ کر ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی تھی۔ چلو نیچے۔ اس کے اس جواب سے روشنال کا سینے میں پھر دل دہل کر رہ گیا تھا۔ وہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ وہ اسے اپنا ایسا پتہ بتا گئی تھی جو مضبوط اور مستقل تھا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا، بس یہی کہہ سکا تھا، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک صبح نہیں ہوگی، آپ چلے جائیں۔ میرا ڈر جب ختم ہو جائے گا میں نیچے آ جاؤں گی، مجھے اس خوفناک رات میں رہنے دیں، آپ جائیں، سو جائیں۔ اسے روتے ہوئے ضد کی تھی۔ اس کے منہ پہ تو بڑی شیرنی بن رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کا ننھا سا دل سہم رہا تھا۔ اس کو یہ وحشت زدہ موسم بھی رلا رہا تھا، اور اپنے سامنے کھڑا یہ وحشت ناک بندہ بھی۔ اس کا ننھا سا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ روشنال کے لہجے کو دھیما پڑتا دیکھ کر شیرنی بنی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں بادل کیا کسی کی آواز نہ سنائی دے۔ میں کہہ رہا ہوں جاؤ اپنے کمرے میں، اس کے دوپٹے سے بغیر وجود سے نظریں چراتا سخت مگر دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں جاؤں گی اب، وہ مزید ضدی ہوئی تھی۔ چلو، اسے بازو سے جگڑتے اسے گھسیٹتا ہوا چھت سے نیچے لے جانے لگا۔ چھت کا ڈور بند کیا، اس کی گرفت اس کے بازو میں ایسی تھی اور فون کی لائٹ آن کی تھی تاکہ نیچے لے جا سکے۔ کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ اسے ہاتھ چھڑواتی پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئی تھی۔ اٹھو، اسے ہاتھ سے پکڑتا اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ ایسے پکڑ رہا تھا جیسے چھوٹے سے بچے کو ماں ڈانٹتی ہے اور منہ پھلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے مناتی رہتی لیکن وہ نہیں مانتا۔ اٹھو، وہ اب کے موبائل کی لائٹ اس کی طرف کرتے ہوئے بولا تھا۔ آپ چلے جائیں، میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ تو جیسے اس کے ایک نرم لہجے سے ضدی ہوئی تھی، بغیر اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ اسے تو ضد میں اپنے حلیے کا بھی خیال نہیں رہتا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی اور ابھی بھی یہی ہوا۔ وہ اپنے دوپٹے سے بے پرواہ وجود سے بے نیاز تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں اشنال، اٹھ جاؤ، پھر میری دی گئی قیامت سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتا اس کے نمکین کٹورے چھلکاتی آنکھوں کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ اب کی بار اس کے بے باک نگاہیں اس کے گیلے سراپے پر رقص کرنے لگی تھی۔ نہیں اٹھوں گی، آپ ضد کے پکے ہیں تو میں بھی آپ سے 4 ہاتھ آگے ہوں۔ آپ جائیں یہاں سے، میری قبر بھی بنا دیں، آج میں یہاں سے نہیں اٹھنا۔ وہ روتے ہوئے فاصلے پر ہوئی تھی۔ یہی روشنال کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس کی نظریں اس کے گیلے سراپے پر نگاہیں ایسے ٹکی تھی کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کی نظریں بے قراری سے اس کے وجود کا طواف کرنے لگی تھیں۔ اس کی نظریں اشنال کی لال آنکھوں اور اس کے چہرے کے ہر نقش کو بے صبری سے چھونے لگی تھی۔ یہی کوئی ایسی آندھی تھی جو روشنال کی نظروں کی زد میں آ کر اس کے پتھر دل کی سلطنت کو رونتی ہوئی چلی گئی تھی۔ ہائے یہ سرخ سرخ لب روشن، کالی آنکھیں بھی ہیں غضب روشن، وصل کی شب بجھائے شمع و چراغ ہوتے ہیں جب ان کے لال و لب روشن۔ روشنال کی آنکھیں یہ منظر دیکھ کر اس کے ذہن میں جلیل حسن جلیل مانک پوری کی یہ غزل گردش کی تھی، جبکہ اشنال اس کی بے باک نظریں اپنے شریر پر گردش کرتے دیکھ کر جی جان سے کانپی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ اسے نظریں چرا گئی تھی۔ اس کی نظروں کے ساتھ اس کا سر بھی جھکا تھا۔ ادھر اس کا حلیہ اور اشنال کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا جھکتا سر دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور مدہوش ہوتے لب اس کے لبوں پر رکھ گیا تھا، اور اس کے انداز میں شدت آئی تھی۔ ادھر اشنال کے وجود میں ایک برق کی لہر دوڑی تھی، یعنی آج وہ شخص اس کی سانسوں پر بھی قبضہ کر گیا تھا۔ وہ اپنی پوری شخصیت اور مکمل استحقاق بھرے انداز میں اپنا حق وصول کر رہا تھا، اتنی شدت اور جنونیت سے کہ اشنال بخت کو اپنی سانسیں ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اسے خود پر لعنت بھیجی تھی کہ کیوں ضد کی۔ اپنی ضد کا انجام اسے مل گیا تھا۔ وہ شخص آج اس کی سانسوں سے آ گیا تھا۔ وہ رونے لگی جب اس کی تھوڑی سی ہلکی گرفت دیکھ کر اپنی سانسوں کو متوازن کرتی اسے پیچھے دھکا دے کر اندھا دھند بھاگی تھی، جبکہ پیچھے روشنال غصے سے آوازیں دیتا رہ گیا تھا۔ وہ روتے روتے کمرے میں آئی اور واش روم میں گھسی تھی اور رگڑ کر لب صاف کرنے لگی تھی۔ اسے اس کا یہ دیا گیا پیار نہیں لگا، بلکہ ایک ضد سی لگی تھی۔ وہ اس لیے نہیں رو رہی تھی کہ وہ اپنی ذات کی تسلیل کے لیے رو رہی تھی، یعنی جب چاہے اسے حق وصول کر لیتا اور جب چاہے اسے دھتکار دیتا۔ وہ اتنی حرمہ نہیں تھی۔ اس سے پیار اپنی جگہ، لیکن وہ اس کی دوگلی شخصیت سے تھک کر فیصلہ اور خود سے عزم کرتی اٹھ کر دوسرا لباس تبدیل کرنے آ گئی تھی۔ مہرانی صاحبہ، اٹھ کر کام کرو، میں تمہاری باپ کی ملازمہ نہیں جو ہر وقت کام کروں، سمینہ بیگم اسے اٹھاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ نے مجھے خود قید کیا ہوا ہے اس کمرے میں، کیا یہ بات بھول گئی آپ؟ وہ تب کر بولی تھی۔ جو تمہاری حرکتیں تھیں نا، وہ تمہارے تایا ابو اور تمہاری خالہ کو پتہ چل گئی ہیں۔ وہ روز مجھے باتوں میں چتلاتی ہیں کہ تم نے کتنی غلط حرکت کی ہے۔ سمینہ بیگم کا سب کا رویہ اسے بتایا تھا، جنہوں نے اسے ایک قسم کا
جنہوں نے اسے ایک قسم کا کمرے میں قید کر رکھا تھا، اور جب حسنال کا پتہ لگے گا وہ طلاق تو تمہارے منہ پر مارے گا ہی، سمینہ بیگم خدشے کے تحت بولی تھی۔ تو کیا آپ اسے بتائیں گے؟ منال حسنال کا سوچ کر ڈری تھی اور ماں سے جواب طلب کرنے لگی تھی۔ مجھے تم نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ میں نہیں، اس کی ماں بتائے گی اسے۔ یہ تمہارا اپنا قصور ہے، بیچ میں مجھے مورد الزام مت ٹھہراؤ۔ خالہ جان نے آپ سے خود کہا ہے کہ وہ حسنال اور آغا کو بتائیں گی، پلیز بتائیں۔ وہ ماں کی باتیں سن کر روحان سی ہوتی بولی تھی، تمہاری خالہ جان کا رویہ بتا رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گی، کیونکہ اس کے دل میں اشنال کے لیے ہمدردیاں جاگ رہی ہیں۔ میری بہن ہو کر وہ ہر وقت اس کلموہی کی باتیں کر کے میرا دل جلاتی رہتی ہے۔ وہ کلموہی تو بڑی نصیب والی نکلی ہے، اس دن تو نہیں تھی، لیکن کیسے وہ اس کی سائڈ لے رہا تھا، جیسے اس کے لیے جان بھی دے دے گا۔ اور تیری خالہ کہہ رہی تھی کہ وہ اشنال اور اشنال کو لے آئیں گی، وہ دل جلائے کہہ رہی تھی۔ سچی وہ ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ کیوں، تیرا بھی اس کلموہی کے لیے پیار جاگ رہا ہے یہاں، یا پھر اشنال یاد آ رہا ہے؟ گویا اس کے حق میں بولنے والا تو سمینہ بیگم کو زہر ہی لگتا تھا، چاہے پھر وہ سگی بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں نہیں، اس کو کلموہی مت کہیں، میرے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ اس کا معصوم چہرہ مجھے یاد آتا ہے، وہ مجھے یاد آتی ہے، اس پر دیے گئے الزام یاد آتے ہیں۔ میں اس پاک لڑکی پر الزام لگا کر ڈپریشن کی مریض ہو گئی ہوں۔ وہ بیڈ پر بیٹھے رو پڑی تھی، اور نصیب تو رب تعالیٰ کی ذات لکھتی ہے نا۔ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے، دنیا جہان کی نعمتیں اسے عطا کرے۔ وہ آج اپنی بہن کے پیار میں بول رہی تھی، کیونکہ اب وہ تنہا ہوتی تو اس سے اشنال کا معصوم چہرہ یاد آتا، اس کی مسیاں شدت سے یاد آتی تھی۔ وہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتی تھی، لیکن اب اس کی بہن کی کمی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ہاں آخر ہے تو اپنے باپ کی بیٹی، جتنا بھی پیار کرو سانپ کی طرح ڈسے گی تو صحیح نا۔ وہ یہ کہتی اس کو کوستی نکل گئی تھی، جبکہ منال پیچھے تکیے سے ٹیک لگا گئی اور سوچنے لگی کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسے معاف کریں گے۔ اسے پتا تھا جب اللہ کے بندے اس سے خفا تھے تو وہ رب بھی اس سے خفا تھا، کیونکہ وہ رب جب ناراض ہوتا ہے تو کسی کو زندہ زمین میں نہیں گاڑتا، اور نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کرتا ہے، کیونکہ یہ عذابوں کے لیے بدترین عذاب ہے۔ وہ میگزین پڑھ رہی تھی جب یہ باتیں اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ کانپ کر رہ گئی تھی اور کتنی دیر ہل نہ سکی تھی۔ جب دماغ سوچنے کے قابل ہوا تو اٹھ کر وضو کیا تھا، اور اتنا اسے خوف محسوس ہوا وہ مسلے پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نماز پڑھ کر آئی تو اسے اپنا چہرہ اتنا پر نور لگا کہ وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ یہ رب کی ایک منٹ کون سی ایسی نوازش ہے، لیکن اس کے ذہن میں سورہ رحمان یاد آئی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہرے سے ظاہر کر دیتا ہے، اگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے، جبکہ وہ اللہ کا کرم اپنے چہرے سے دیکھ کر پرسکون ہوئی تھی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی جب اسے اسنال کی بھی یاد شدت سے آ رہی تھی، کیونکہ اس کو سمجھنے والا پچھلے 3 دن سے غائب تھا۔ اسے نیند کا ایسا تعویذ دے کر وہ گیا کہ پھر اسے نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اس کو دل و شدت سے سوچنے لگی تھی۔ وہ آج جلدی اٹھا تھا، نماز ادا کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا جب رات کا منظر سامنے آتے ہی اس کو ایک لطیف سے احساس نے چھوا تھا۔ اس کے گھنے نابی لبوں نے خوبصورت مسکان کو چھوا تھا۔ وہ اس کے نشے میں ایسا کھویا کہ اسے کوئی شے یاد ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اٹھا کہ اسے اٹھائے تاکہ وہ ناشتہ بنائے، اور دونوں ناشتہ کر کے اپنی اپنی ورک پلیس پر نکلے، اس لیے وہ اس کے روم میں آیا تھا۔ اشنال اشنال اس نے پکارا، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ کہیں ہوتی تو جواب دیتی، وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے واش روم کا ڈور تو اوپن تھا۔ وہ مڑنے لگا جب اس کی نظر پینسل کے نیچے کاغذ پر پڑی تھی۔ وہ حیرانگی لیے مڑا اور اٹھا کر پڑھنے لگا تھا۔ مجھے پتہ ہی پڑھنے کے بعد آپ غصے میں ہوں گے، میرے جانے سے آپ کا انتقام ادھورا رہ جائے گا، لیکن میں بھی عزت نفس رکھتی ہوں، اپنی بار بار تذلیل نہیں سہ سکتی۔ معذرت، لیکن میں آپ کو سمجھ نہیں سکی، کیونکہ آپ دوگلی شخصیت والے شخص ہیں۔ میں آپ کو حاکم کہہ کر پچھتائی تھی، لیکن آپ سچ میں حاکم ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں، لیکن مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ اپنے نفس کی تسکین کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ آپ نے مجھے انسانوں کی طرح تو ٹریٹ نہیں کیا۔ اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں لکھ رہی، کیونکہ آپ پہ کون سے اثر ہونے ہیں، کیونکہ لکھنے والے اپنے احساسات سمجھ کر لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف لفظ سمجھ کر پڑھتا ہے، اس لیے میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ کہنا چاہوں گی، آپ کو قسم ہے کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے، میں جہاں بھی رہوں آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو اس کی قسم جس سے آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو اس کا واسطہ، مجھے ڈھونڈیے گا مت، آپ کی کوئی بھی چیز چرا کر نہیں لے کے جا رہی، اپنا گھر دیکھ لیجیے گا، ہر چیز آپ کو وہیں پر نظر آئے گی۔ جو پیسے دیے ہیں وہ میں تکیے کے نیچے رکھ کے جا رہی ہوں۔ رشتے وہاں مکمل ہوتے ہیں جہاں تقدس، احترام اور محبت ہو۔ یہ تو نکاح والے دن طے تھا کہ مجھے آپ سے بچھڑنا تھا، اس سے آگے اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی، اس سے آگے شاید روتی رہی تھی، آگے کے لفظ مٹے ہوئے تھے اس کے آنسوؤں سے، بس نیچے لکھا ہوا تھا فقط لاوارث، بے حرماں، بے نصیب، تنہا اشنال کبیر بخت۔ آخر میں لاوارث لکھا ہوا تھا، جبکہ اس کا خط پڑھ کر وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ تو کیا وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف اپنے دل کی تسکین کے لیے اس کے پاس جاتا ہے؟ اس کا خط پڑھ کر ایک بے رحم آنسو اس کی پلکوں کو توڑتا اس کی ہلکی بیئرڈ میں جذب ہوا تھا۔ وہ واسطہ بھی بھلا کس کا دے کر گئی تھی؟ اپنا؟
और وہ کہتی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی۔ ہاں، وہ لے گئی تھی، اس کی سب سے قیمتی شے دل لے گئی تھی، اسے اپنا ہی واسطہ دے کر تنہا کر گئی تھی، یعنی کہ وہ اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ وہ گھر سے تو کچھ بھی نہیں چرا کر لے گئی تھی، لیکن اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا تو ساتھ لے گئی تھی، یعنی اس کا دل۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اسے آزاد ہی چھوڑ دے گا۔ وہ خالی ذہن لیے آفس آ گیا تھا، دماغ نے جیسے کام کرنا بند کر دیا تھا، لیکن وہ روشنال بخت تناؤ کی ریاست کا مشہور بادشاہ تھا، اندر سے مکمل ٹوٹ گیا تھا۔ اس کا دل خالی ہو گیا تھا، اس کا دل جیسے نوحے کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے سختی کا خول نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ مغرور تھا اور مغرور رہنا پسند کرتا تھا، لیکن وہ کانچ کی گڑیا جب اسے چھوڑ کر گئی تھی، اس کے اندر خلش سی رہ گئی تھی۔ اس کی معصوم حرکتیں اسے بری طرح یاد آ رہی تھیں، جب وہ ضد سے ہر بات منواتی تھی۔ وہ یہ میٹھی باتیں سوچتے سوچتے ماضی میں چلا گیا تھا۔ ماضی۔ یہ کون ہے چاچو؟ 14 سالہ روشنال نے کبیر صاحب کے سامنے کھڑی امبر چچی کے بازوں میں گرین بالوں والی بچی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ اس وقت کی بات تھی جب وہ پاپا کے ساتھ ان کے گھر گیا تھا۔ یہ میری پرنسس ہے، کبیر صاحب نے نیچے جھکتے ہوئے اس کے گلے ملتے ہوئے دھیمی سی مسکان سے بولے تھے۔ پر پرنسس تو کراؤن پہنتی ہے، اس کے ہیڈ پر کراؤن تو نہیں ہے؟ وہ الجھن بھرے انداز میں اس خوبصورت اور گول مٹول آنکھوں والی بچی سے بولا تھا۔ میں کراؤن والی پرنسس نہیں ہوں، میں تو اپنے بابا کی پرنسس ہوں۔ اشنال اس کو دیکھتے غصے سے طوطی زبان میں بولی تھی۔ ہاں، یہ میری چھوٹی سی پرنسس ہے۔ اس کے معصوم غصے سے پھولے ہوئے سرخ و سفید چہرے کو دیکھ کر کبیر صاحب نے ہنستے ہوئے امبر سے لیا تھا۔ بابا تو ٹون ہے؟ اشنال نے اپنے ننھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو کبیر صاحب کے گال پر رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کے سپر مین ہیں، انہیں پتہ تھا کہ وہ اسے نہیں جانتی اور ایسے سوال تو کرے گی۔ اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے بولے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ چھوٹی سی بچی اس کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ روشنال شروع سے سمجھدار بچہ تھا، وہ ہر دوسرے ویک میں چچا کے گھر جاتا تھا۔ چونکہ چچا اپنی یونیورسٹی فیلو سے شادی کی تھی تو آغا جان ان سے بہت ناراض تھے۔ ان کی بس ایک شرط تھی کہ کبیر صاحب اگر امبر کو طلاق دیں تو پھر اس گھر میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی گھر میں داخلہ نہیں رکھا تھا۔ دونوں گھروں کا آنا جانا ممنوع ہو گیا تھا، لیکن صغیر صاحب بھائی کی محبت میں دوڑے چلے آتے تھے۔ بھائی کی محبت ان کے لیے بہت معنی رکھتی تھی، جبکہ اشنال اس حد تک اٹیچ ہو گیا تھا کہ اسے اشنال کے علاوہ دکھتا ہی نہیں تھا۔ وہ جب بھی آتا اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا تھا اور اسے اپنا سپر مین سمجھ کر ہر شے کی فرمائش کرتی تھی اور وہ اس کا مان بھی رکھتا تھا۔ بھائی، مجھے آئس کریم نہیں، مجھ کو نہیں پتہ، آپ ابھی لا کے دو۔ وہ جب اس کے گھر آیا، جب وہ روتے روتے اس کے ہاتھ پکڑ کر فرمائش کر گئی تھی۔ پرنسس، ایسے رونا نہیں آپ کو، میں ابھی لا رہا ہوں، اب ادھر بیٹھو۔ اس کی آنکھوں سے اسے آنسو برداشت نہیں ہوئے تھے اور اس کو وہیں چیئر پر بٹھا کر خود نکلا اور اس کے لیے 5 منٹ میں آئس کریم لایا تھا۔ اس کے بعد روشنال وقت کے لیے وہ ہر چیز سے لڑ گیا تھا۔ پارک میں جب وہ اسے لے کر گیا تھا اس وقت وہ 16 سال کا تھا اور اشنال 4 سال کی تھی۔ ایک لڑکے کے ہاتھ سے غلطی سے پتھر اشنال کے سر پر لگ گیا تھا، جس سے اس کے سر سے خون آنے لگا تھا۔ وہ اشنال کو قریب بھی ہاسپٹل میں لے کر گیا تھا، اس کی ڈریسنگ کروا کر اس کو گھر چھوڑ کر پھر پارکنگ میں آیا تھا اور پھر پارک میں آیا تھا تاکہ وہ اشنال کے سر پر لگے پتھر کا بدلہ لے سکے، لیکن وہ لڑکا وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ اس معاملے میں خاصا شدت پسند تھا۔ دن گزرتے گئے، وہ 22 کا تھا۔ اس وقت وہ 4th ایئر کے پیپر دے چکا تھا، لیکن وہ اب کبیر چاچو کے گھر جاتا تھا مگر بہت کم۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ آغا جان کی ناراضگی اور خالہ کی نفرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس نے خالہ کو چاچو چچی کے باقاعدہ جولیاں پلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ان کے مرنے کی، ان کے بچھڑنے کی بد دعائیں کرتی تھی اور ایک دن ان کے دل میں ٹھنڈک پہنچی تھی۔ لوگوں کی دعائیں رنگ لاتی تھیں لیکن ان کی بد دعائیں رنگ لائی تھیں۔ وہ فورن اسٹڈیز کے لیے اپلائی کر رہا تھا، ڈاکومنٹ سبمٹ کروا کے آ رہا تھا۔ ابھی راستے میں ہی تھا جب صغیر صاحب کی کال آ گئی تھی۔ ہیلو، تمہاری چچی اور چاچی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو، انہوں نے اپنے لہجے پر کنٹرول پاتے ہوئے کہا تھا۔ بابا، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ چاچو چچی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔ تم آؤ گے تو پتہ چل جائے گا۔ وہ اسے یہ کہنے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکے تھے۔ وہ جب ہاسپٹل پہنچا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ امبر چاچی کی تو موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، جبکہ کبیر چاچو کی کنڈیشن کریٹیکل تھی۔ چاچو، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے پاس آ کے بیٹھا تھا۔ بس سپر مین، میرا وقت آخرت ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، لیکن اتنی جلدی سانسیں ختم ہو جائیں گی سوچا نہیں تھا۔ مجھے موت کا دکھ نہیں ہے، اپنی پرنسس کی تنہائی اور اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے، اس کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ پتہ نہیں میرے جانے کے بعد وہ اپنی ماں اور میری موت کو سہ پائے گی، وہ ہماری جدائی کو سہ لے گی۔ میرے جانے کے بعد صرف وہ نہیں، میری دونوں بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی۔ لیکن منال کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں کی آغوش ہے اس کے پاس، جو اسے ہر سرد و گرم سے بچا لے گی۔ میری بیٹی کو زمانے کے سرد و گرم سے بچانا تمہارا کام ہے سپر مین۔ میں آج ان لفظوں کو کیسے بیان کروں؟ جب وہ اسکول سے گھر آئے گی تو ہماری آنکھوں کو بند پائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ اپنا ماسک اتارتے ہوئے بولے تھے۔ سر، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماسک اوپر کریں، نرس نے
ان کے ایسا کرنے پر شور کیا تھا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، بچا لوں گا، صغیر صاحب نے ان کے پاس ان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ چاچو، ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو بچا لیں گے نا، روشنال نے بھی انہیں کمزور سی تسلی دی تھی۔ وہ حیران تھا کہ عنبر چچی کی وفات کا انہیں کیسے پتہ چلا۔ نہیں بھائی صاحب، میری سانسیں شاید یہیں تک تھیں، میرا وقت سفر تمام ہو چکا ہے۔ جب میں نے عنبر سے شادی کی اس وقت میری خوشیوں کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے رحمت سے نوازا اور مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ اس کی معصوم سی شرارتوں سے میرے گھر کا آنگن کھل اٹھا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری خوشیوں کا دورانیہ اتنا مختصر ہو جائے گا۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن آغا جان سے بس اتنا کہہ دیجیے گا کہ اپنی نافرمان اولاد کو معاف کر دیجیے گا اور اس اولاد کی بیٹی کو سینے سے لگائیے گا۔ بھائی جان، میری پھولوں سے نازک بچی کا خیال رکھیے گا، وہ میری نرمیوں سہنے والی میری پرنسس زمانے کی سختی کیسے جھیل پائے گی؟ مرنے والے سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، آج میرے بس میں ہوتا تو میں اس کے نصیب خود لکھ کر جاتا۔ یہ باتیں سنتے روشنال بخت کا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ کبیر صاحب کی طرف دیکھ نہیں پا رہا تھا، جن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے پر گر رہے تھے، اور پھر ان کا وقت نزاع قریب آ گیا تھا۔ روشنال نے پتھر دل کر کے ان کو پانی پلایا اور کلمہ پڑھایا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ شام تک عنبر اور کبیر صاحب کی ڈیڈ باڈی کو گھر لایا گیا تھا۔ جوانی کی موتیں تھیں، ہر طرف حشر برپا ہو چکا تھا، سب غم میں تھے۔ بابا اٹھے نا، پانی پی لینا۔ 10 سالہ اشنال اپنے ننھے ہاتھوں سے پانی لائی تھی۔ وہ روز ان کو اسی ٹائم پر پانی دیتی تھی۔ وہ ان کی بند آنکھوں کو ساکت سی دیکھتی نہ جانے کتنی دیر بعد پانی لے آئی تھی۔ سارے لوگ اس معصوم سی ہرنی سی آنکھوں والی بچی کو دیکھتے رہے تھے، کچھ رحم سے، کچھ غم سے، ہمدردی سے۔ وہ ان کے پاس پانی لاتے سب کی آنکھوں میں آنسو لے آئی تھی۔ سپرمین، یہ مما بابا کیوں نہیں اٹھ رہے؟ مما نے کہا تھا آج پاپا کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ سپرمین، مما بابا کو بول لینا وہ اٹھیں۔ بابا پہلے تو پرنسس کی ایک آواز پر اٹھ جایا کرتے تھے، آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ وہ صرف روشنال کو پہچانتی تھی جو بلیک سوٹ میں سختی کی تہہ جمائے سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ اس کے پاس آتے ہوئے بولی تھی، اب کبھی نہیں اٹھیں گے ایشو، میرا بچہ۔ وہ ایسی جگہ چلے گئے ہیں جہاں سے واپس آنا ناممکن ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں جہاں کوئی ایک بار جائے تو مڑ کر نہیں آتا۔ وہ اس 10 سالہ بچی کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا اپنی طرف سے آسان سے الفاظ میں سمجھا رہا تھا، جو اسکول والی 2 پونیاں سر پر کیے اسکول والے یونیفارم میں خوف زدہ کھڑی اس کے پاس سوالی سی بن کر کھڑی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں سپرمین؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا، میرے بابا اب مجھے کبھی نہیں اٹھائیں گے۔ مجھے چاکلیٹ کون لا کر دے گا؟ مجھے سٹوریز کون سنائے گا؟ مجھے پیار کون کرے گا؟ اسما کے بابا، وہ تو ہر وقت روتی ہے، اس کے بابا اللہ کے پاس چلے گئے، اب میں بھی ہر وقت روں گی۔ وہ تیزی سے بولتی رو پڑی تھی جیسے اس عمر میں ماں باپ کی جدائی کا یقین آ گیا تھا۔ 10 سال کی بچی پر ایسی قیامت ٹوٹی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بارش کی تیز بوندوں کی طرح نکل رہا تھا۔ روشنال اس کو کوئی دلاسا نہیں دے سکا، بس اس کے غم کو دیکھتا شدت سے اسے ساتھ لگا گیا تھا۔ اس کے ساتھ لگی رونے لگی تھی جبکہ تہمینہ بیگم غمزدہ دل کے ساتھ اس کے ماتھے کو چومتی ہوئی لے آئی تھی، اور پھر وہ ان کو خالی نظروں سے دیکھتی، کبھی ان کے ماتھے پر پیار کرتی، کبھی گال پر، سب کو رلا گئی تھی۔ اسے جیسے سمجھ لگ گئی تھی کہ چہرے پھر نظر نہیں آنے والے۔ وہ شدت سے کبھی بند آنکھوں والے باپ کے چہرے کو چومتی تو کبھی ماں کے، کبھی ایک چارپائی کے پاس جاتی تو کبھی دوسری، آخر تھک کر باپ کی چارپائی کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ آغا جان خالی ذہن سے ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر تو دشمن بھی چیخ اٹھتے، لیکن وہ تو پھر دادا تھا، اسے گلے لگانا چاہتے تھے، لیکن جیسے ان کا دماغ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ وہ جوان بیٹے کی موت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ ایسے ہی بیٹھے تھے جب ان کی ڈیڈ باڈی کو سپرد خاک کرنے کے لیے اٹھایا گیا تھا۔ اتنی قیامت اور حشر دیکھ کر وقت جیسے تھم گیا تھا۔ وہ سمجھتے اب وقت گزرے گا ہی نہیں۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد ان کی لاڈلی اولادیں رول جاتی ہیں، اور جن کے ماں باپ مر جاتے ہیں وہ دنیا کی ٹھوکروں کی زد پہ آ جاتے ہیں۔ وہ جو پہلے زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کے مرنے کے بعد زندگی انہیں گزارتی ہے، وہ لاوارث ہو جاتے ہیں، جیسے آج اشنال بخت ہوئی تھی۔ اس اتنے گہرے زخم کو ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے، سب روٹین پر آ گئے تھے۔ وقت کا کام گزرنا جیسے بھی ہو گزر جاتا ہے۔ وقت کا کمال یہ ہے جیسا بھی ہو یہ گزر جاتا ہے، کچھ برے لمحے ہاتھ میں تھما کر اور کچھ اچھی یادیں لے کر۔ اس ڈائن کی بیٹی کو آپ یہاں کیوں لائے ہیں صغیر صاحب؟ اس کے پاس آتی ہوئی بولی تھی جو ڈر کے صغیر صاحب کے پیچھے ہوئی تھی۔ اس کی منحوس ماں میری خوشیوں کو نکل گئی، اور یہ میری بیٹی کے باپ کو۔ وہ اس کو دیکھتے پاگل ہوتے ہوئے بولی تھی، بس سمینہ، تم سے زیادہ اس معصوم بچی کا نقصان ہوا ہے، تم اللہ کی رضا کو منحوسیت کا نام نہیں دے سکتی۔ صغیر صاحب ان کا پاگل پن دیکھ کر غصے سے بولے تھے، جو خونخوار نظروں سے ان کے پیچھے ہوتی اشنال کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، یہ ادھر ہی رہ گے کیونکہ آدھی سے زیادہ جائیداد اس کے نام ہے۔ تم کیا، دنیا کی کوئی بھی عدالت اسے یہاں سے نہیں روک سکتی۔
یہ بات سن کر سمینہ بیگم کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی، لیکن ان کے دل میں بھانبر چل رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ اشنال سے سب سے سامنے تو لاڈ سے پیش آتی تھی، لیکن اسے کبھی اسٹور میں بند کر دیتی تو کبھی اسے تھپڑ مارتی تو کبھی اس کا ہاتھ جلا دیتی تھی۔ تم اور تمہاری ماں نے میرے بابا کو مارا ہے، تم سب ہو اس کے ذمہ دار، منال جو اسے 7-8 سال بڑی تھی اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہوئے بولی تھی۔ آپ بھی سپر مین کہتے ہیں، آپ تو میری بہن ہیں، بہنیں تو کبھی مارتی نہیں، اشنال منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ تم جیسی ڈائن کی میں بہن ہو ہی نہیں سکتی، آئندہ اگر اس زبان سے کہا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی، اور آئندہ تم مجھے اور اشنال کے ساتھ نظر آئی تو میں تمہیں جلا دوں گی۔ اس پر چیختے ہوئے اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہوئے چیخ رہی تھی، جس کو ماں نے پمپ کر کے اس کے کمرے میں بھیجا تھا، پھر ماں کی شے پر وہ اسے خوب ڈراتی، ضرورت پڑتی تو مار بھی لیتی تھی۔ ہو ہا 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 ہا۔ مغرب کا ٹائم تھا، اشنال ٹیوشن سے واپس آئی تھی۔ تہمینہ بیگم اسے کھانا کھلاتی، اس کی ہر چیز کا دھیان وہ خود رکھتی تھی۔ آج بھی تہمینہ بیگم اسے کھانا دے کر گئی تھی۔ وہ کھانا کھا رہی تھی جب اسے پانی کی تل محسوس ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی تھی جب اسے ایک کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا۔ کوئی فل وائٹ کلر کے کپڑے پہنے، آنکھوں کے نیچے نیچے سرما لگائے، ہونٹوں پر لپسٹک لگائے اس کے سامنے آتے چیخ کر بولا تھا، مما، بابا۔ وہ اس ڈراؤنی صورت والی مخلوق سے ڈر گئی تھی۔ وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر بھاگی تھی۔ اس کا ننھا سا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سفید شال سے خود کو لپیٹے وہ شیطان مخلوق پھر سے اس کے سامنے آئی تھی۔ پلیز جن بھائی، مجھے جانے دے، میں بھوتوں کا، شیطانوں کا شیطان ہوں، میں انوسینٹ ڈیول ہوں، اس ریاست کا شہزادہ، اس قبیلے کے جنوں کا سردار۔ جو ایک دفعہ میرے شکنجے میں آتا ہے اس کا بچنا مرنا ممکن ہوتا ہے، اور تم میرے دائرے میں قدم رکھا ہے لڑکی، جہاں کسی انسان کا داخلہ ممنوع ہوتا ہے، یہاں قدم رکھ کر تم نے میرے غضب کو دعوت دی ہے۔ پلیز جن جی، مجھے جانے دو۔ اس کے خوفناک چہرے سے نظریں اٹھا کر روئی تھی۔ ایک شرط پر، وہ معصوم شیطان اس کی گھبرائی ہوئی آواز سے مزے اٹھاتا سنجیدہ آواز میں بولا تھا، کون سے جن بھائی؟ ایک رجسٹر پر ورک کر کے دینا ہے۔ جن بھائی، آپ پڑھتے بھی ہیں؟ وہ خوفزدہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی تھی۔ روشنال جو اشنال کو ہوم ورک کروانے آ رہا تھا، اشنال کی اس چالاکی کو دیکھ کر ادھر ہی رک گیا تھا، جس نے اس معصوم بچی کو مکمل طور پر گھیر رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اشنال نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہاسٹل میں ہوتا تھا اور کبھی کبھی گھر آتا تھا۔ وہ اس کی باتیں سنتا اشنال کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اب کس کی ہمت ہوئی میرے دائرے میں پاؤں رکھنے کی؟ وہ بقول اپنے ازلی غضب سے بولا تھا۔ سردار صاحب، معذرت، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں۔ بھائی، آپ پیچھے مڑ کر دیکھا، اتنے قریب کھڑے ڈیسنٹ ڈیول کو دیکھتا وہ بھاگنے کے چکر میں تھا، جب روشنال نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ کرتے ہوئے پاس کیا تھا۔ سپرمین، پلیز مجھے بچا لیں۔ اس کی آواز سنتی ڈرتی اس کے پاس آئی، اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چل بیٹا، تو اندر چل، تیری قبیلے کے شیطانوں کی دعوت کروں میں۔ ایک ہاتھ سے اشنال کو پکڑے اور دوسری طرف سے اسے گردن سے پکڑے لے کر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا منہ دلوا کر کمرے میں لایا تاکہ اشنال اس سے ڈرے نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ قبیلے کا سردار انوسینٹ ڈیول اس ڈیسنٹ ڈیول کے ہاتھوں مرغا بنا رہا تھا، جبکہ اشنال اس کو مرغا بنے دیکھ کر پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ وہ جو کسی سے بات نہیں کرتی تھی، آج اتنے عرصے بعد اس کو ہنستے دیکھ کر اشنال بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ روشنال جو ماضی کو سوچ رہا تھا، چاچو جان کی بے بسی، آخری لمحات کو سوچتا، اس کے دل پہ زبردست سی کھینچ پڑی تھی۔ اس نے خود کو سرزنش کی تھی کہ کیوں اس نے گہرائی سے نہیں سوچا تھا، کیوں اس معصوم لڑکی کو اس بے رحم دنیا کے پاس چھوڑ کر خود اس سے آزاد ہو جاتا۔ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلا تھا اور اس کے کالج کی طرف گاڑی موڑی تھی۔ وہ جلدی سے کار سے باہر نکلا تھا اور بھاگتا ہوا کالج کے پاس آیا تھا۔ اس نے کالج چیک کروایا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ اسے ہر جگہ تلاش کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ تھانے میں وہ گیا تھا لیکن وہ اسے نہیں ملی تھی۔ وہ ہوتی تو ملتی نا، اسے پچھتاوے کے ناگ ڈس رہے تھے۔ وہ پچھلے 15 دن سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں ہوتی تو ملتی نا۔ وہ ہلکے سے اندھیرے سے ڈرنے والی لڑکی اس رات طوفانی بارش میں اس کے ستموں سے تھک کر نکلی تھی۔ اپنے ستم سوچ کر اس کا چٹانی صفات رکھنے والا دل ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ہو رہا تھا۔ وہ کمال کا ضبط رکھنے والا شخص آج ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ کتنے تمطراق سے اس نے کہا تھا کہ پچھتانا اس کی سر فہرست میں نہیں ہے۔ اس کے الفاظ میں اتنی رعونیت تھی۔ اس رات اس کے رونے نے اسے سکون دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے غرور کو محض ایک پل میں پاش پاش کر دیا تھا۔ خدا نے اس کے لہجے کی رعونیت کسی تماچے کی طرح اس کے منہ پر ماری تھی۔ ایک رات میں ہی اس کا غرور خاک ہوا تھا۔ اس رات کے بعد اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وقت کے پاسے نے اسے ایک ہی دن میں توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن یہ پچھتاوے اسے کسی پھن پھیلائے سانپ کی طرح ڈس رہے تھے۔ آج وقت نے سارے داؤ الٹے کر دیے تھے۔ فلیٹ کا دروازہ کھول کر وہ شکستہ قدم لیے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ہر وقت نفیس سا رہنے والا شخص آج بکھرے حلیے میں آیا تھا۔ 10 دن سے سگریٹ پر جی رہا تھا۔ کھلا ہوا گریبان، بکھرے بال، لال آنکھیں، ہارتی ہوئی چال۔ کھانے پینے سے اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اگر وہ آج اسے اس حلیے میں دیکھ لیتی تو دنیا جہان کی خوشیاں اس ختم
قدموں میں بچھا دیتی۔ وہ ایسے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا جیسے آخری بازی ہار کے آیا ہو۔ خلاف معمول گھر خالی تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفوں پر کوٹ اور لیپ ٹاپ بیگ رکھتا ادھر ہی بیٹھا تھا۔ بٹک بٹک کر اس کا دھیان کچن کی طرف جاتا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بھی پانی دینے آئے گی۔ آج اس کا آنچل نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سے سگریٹ نکال کر پھونکنے لگا تھا، لیکن اسے چین نہیں مل رہا تھا۔ نسیم باد آلود ہے کیا، اس مقام میں اٹھتی ہے کیا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہی شخص ایک جہاں میں تھا کیا۔ وہ جو خود کو دلیلیں دے کر خاموش کرواتا تھا کہ اسے محبت نہیں ہے، لیکن جب وقت کا تھپڑ پڑا تھا ہر دلیل ہر جواز بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ان یادوں سے پیچھا چھڑواتے کچن میں گھسا تھا۔ ٹینشن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب وہ کافی بنانے کے لیے کچن میں آیا تھا کیونکہ چائے بنانے والی جو روٹ کر چلی گئی تھی۔ چائے کے لیے سامان مشکل سے نکال کر کیبنٹ پر رکھا اور بنانے لگا تھا۔ کچن صاف ستھرا تھا۔ اسے ڈر کر کچن صاف رکھتی تھی کہ کہیں وہ اس کی تذلیل نہ کرے۔ وہ چائے بناتا اس کی سوچوں میں ایسا کھویا یہ بھی نہ پتہ چلا کہ چائے ابل ابل کر باہر آ رہی تھی۔ گیس آف کیا اور ارد گرد نظر ڈالی تو کوئی شے سامنے نظر نہ آئی تھی جس سے وہ پتیلی کو اٹھاتا۔ اس نے ہاتھ ہی سے کرنا چاہا لیکن گرم پتیلی سے ہاتھ ٹچ ہوا تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ایک سیکنڈ میں اس کی ہاتھ اور انگلیوں کو ایسی جلن پہنچا گئی۔ وہ انگلی پر ہاتھ رکھ کر پانی تک آیا اور سنک کے نیچے ہاتھ رکھا۔ انگلی کی تکلیف نے شدت پکڑی تو ایک دم آنکھوں کے سامنے معصوم سا چہرہ آیا تھا۔ بکھرے بال، روتی آنکھیں، وہ چہرہ سامنے گھومنے لگا تھا۔ وہ رات ایک عذاب کی طرح اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ رات اس کے اوپر کسی نوکدار تلوار کی طرح لٹک رہی تھی جس رات اس کی گردن اور کندھوں کو سگریٹ سے جلایا تھا۔ آج اس کے درد کو محسوس کیا۔ کیا وہ ساری رات تڑپتی رہی ہوگی؟ کیا وہ ساری رات تکلیف میں رہی ہوگی؟ کیا اسے بھی ایسی جلن ہوئی ہوگی؟ وہ کتنی روتی، کتنی چیخی اور تڑپی ہوگی۔ اس نے اس درد میں کس کس کو تلاش کیا ہوگا۔ آج اس کے درد پر گلے میں پھان سٹکی تھی۔ تکلیف کہنے کو محض چھوٹا سا لفظ تھا، یہ کہنے کو صرف لفظ ہی، پر جب یہ کسی کو ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ایسی شے ہے جسے کسی کو ہو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سوچتے رہتے ہیں یہ کیا ہے، لیکن جب خود کو ہو نا تو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ایک ہے کتنی۔ اس لیے کسی کو تکلیف پر مسکرایا نہ کرو ورنہ وقت تم پر کہکے لگائے گا۔ یہ تکلیف آج اسے خود کو ہوئی۔ اس کے درد کا اندازہ سمجھ میں آیا تھا، لیکن یہ تکلیف بھی بلا کا ضبط دیتی ہے۔ آج ایسا ہی روشنال کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی تہی دامن بیٹھا رہا، پھر سنک میں برتن رکھ کر روم میں چلا آیا تھا۔ روم کھولتے ہی دل میں سناٹا اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اس روم میں چلا آیا۔ وہ دھیمی اور شکستہ چال چلتا اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا جہاں اس کا گرین کلر کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ پین کھلا ہوا کاپی کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی۔ وہ کس چیز سے پیچھا چھڑواتا؟ اس کی یادیں ہر طرف بکھری ہوئی تھیں۔ اس کا روتا ہوا چہرہ، اس کی معصوم سسکیاں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ وہ کئی سال پہلے اس فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا، لیکن آج یہی فلیٹ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ اس کے تصور سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس کی احوال تحلیل ہونے لگی تھی۔ تھک ہار کر وہ سب پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے آنسو کسی کالے سائے کی طرح اسے چمٹے ہوئے تھے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، یا الہی چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آغا جان یہ لیں آپ کی چائے۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے جب منال نے انہیں چائے دی تھی۔ تہمینہ اور سمینہ گروسری کا سامان لینے گئی تھی۔ وہ خالہ کی غیر موجودگی میں نیچے آئی تھی۔ کیا ہوا آغا جان، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھتی ہوئی ان کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ بس اپنے ستم یاد آ رہے ہیں، وہ اپنے آنسوؤں سے دی آنکھیں کھولتے ہوئے بولے تھے۔ کیا ہوا آغا جان، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ان کے رونے پر بکھلا اٹھی تھی۔ کچھ نہیں، بس دل بھر آیا تھا، اپنی زیادتیاں یاد آ رہی ہیں جو اس معصوم بچی پر کی تھی۔ جیسے جیسے وقت نزدیک آ رہا ہے پچھتاوے بڑھتے جا رہے ہیں، دل کو سکون نہیں ہے۔ اس معصوم بچی کی بے بسی یاد آتی ہے۔ میں کتنا شفاق، کتنا کم ظرف تھا، اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکا۔ زندگی کے ماہوں سال گزر گئے، اس بچی سے دعوت نہیں مٹا سکا، حالانکہ اس کے یہاں رہنے کا بھی بہت بڑا معاوضہ لے لیا تھا روشنال سے۔ وہ بھی اس وجہ سے مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں آج سوچتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے ملامتیں کرتا ہے۔ اس کی بے بس آنکھوں میں میں نے منحوسیت کا نام دیا تھا۔ وہ مجھ سے پیار لینے کی کوشش میں لپکتی رہتی لیکن مجھے دھتکار دیتا۔ وہ جب مجھے، تمہیں اور حسنال سے پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں خسرت نظر آتی۔ وہ دور کھڑی جب تم لوگوں کو پیار کرتا دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں درد ہوتا تھا۔ میں اس کی نظروں میں چھپے اس کی باپ کی صورت کو نہیں دیکھ پایا۔ میں اس کو گھر میں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ جب میرے سامنے آتی میں اسے ڈانٹ دیتا، دھتکار دیتا، کیونکہ مجھے اس کی صورت میں کھڑا اپنا بیٹا یاد آتا تھا۔ میں خود سے ڈرتا تھا کہ کہیں اس کو پوتی سمجھ کر گلے نہ لگا لوں، لیکن آج یہ خواہش سر پکڑ رہی ہے۔ میں کتنا کم ظرف تھا نا، دادا بن کر نہ صحیح انسان بن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا۔ وہ نحیف سا اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ دادا ایک بات کہوں، آپ مانیں گے؟ وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو کھوجتے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے تھے۔ ہم لوگ چلیں گے نا کل ادھر اشنال سے معافی مانگنے، ساتھ میں اس کے لیے گفٹ لے جائیں گے۔
وہ نہیں کرے گی معاف، وہ مجھ سے میری نفرت کا حساب مانگے گی، آغا جان تھکے سے لہجے میں بولے تھے۔ آغا جان مجھے یقین ہے وہ کر دے گی معاف، وہ بہت اچھی ہے، میں نے بھی اس سے معافی مانگنی ہے۔ کہتے ہیں جب تک درد سہنے والا معاف نہ کرے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ ویسے آغا جان، غرض ایسی شے ہے جو انسان کو کسی کے قدم چاٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آپ کو بھی غرض تھی، مما کو بھی غرض تھی، مجھے بھی غرض تھی، رشنال کی اپنی غرض تھی۔ اگر آج رشتوں میں غرض نہ ہوتی تو رشتے کھوکھلے نہ ہوتے، تنہا نہ ہوتے۔ اس غرض کی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے کو کھویا تھا، آپ نے محبتوں کا قرض لیا پاپا سے کہ وہ چھوٹی امی کو طلاق دیں گے تو ہی اس گھر میں قدم رکھیں گے۔ مما نے آپ سے تایا ہونے کا حساب مانگا کہ آپ ان سے محبت میں کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے اشنال کے ساتھ غلط کیا، اس کی معصومیت سے فائدے اٹھائے، اسے کام کرواتی، کام ہوتا تو اسے بلاتی، نہ ہوتا تو پوچھتی ہی نہیں کہ وہ کون ہے۔ رشنال نے اسے غلط سمجھا۔ اس رشتے کی، اس غرض کی چکی میں صرف اور صرف اشنال پسی ہے۔ وہ دوسروں کے سامنے اتنی اچھی بن گئی کہ اس کی خود کی ذات کہیں تحلیل ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر سب بھی ایک دوسرے کے غلط سلوک پر دوسروں کو ان کے لہجوں کا احساس دلاتے تو سب پچھتا نہ رہے ہوتے۔ اس میں اس نسل کا قصور نہیں ہوتا، ہمیں جیسی ٹریننگ دی جاتی ہے ہم ویسے ہی بنتے ہیں۔ ہمیں رشتوں میں ڈر اور عدوتیں سکھائی جاتی ہیں، پیار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، وہ اس کے ایک لفظ میں کھوئے ہوئے بولے تھے۔ پھر وہ ان کو میڈیسن دے کر تب تک اس کے پاس سے نہیں اٹھی جب تک وہ سو نہیں گئے تھے۔ ڈور کی بیل سنتی خود نکل گئی تھی۔ منال نے دروازہ کھولا تو سامنے رف سے حلیے میں حسنال کھڑا تھا۔ خیر تو ہے، آج لگتا ہے دستک دروازے پر نہیں آپ کے دل پر لگی ہے، تبھی بھاگی چلی آئیں۔ وہ اورنج کلر کے کپڑے پہنے اوپر ہم رنگ دوپٹے میں خود کو کور کیے کھڑی تھی۔ اس کو ایسے دیکھ کر مسکراتا ہوا بولا تھا، بکواس بند کرو، امی اور خالہ گھر نہیں ہے، اسی لیے میں دروازہ کھولنے آئی تھی۔ ہائے شکر ہے، آئے گلے ملتے ہیں، وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے اپنا ڈمپل نکالتے ہوئے بولا تھا۔ دفع ہو اندر۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ اچھل کر پیچھے ہوئی اور غصے سے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات سنتا بغیر کوئی رسپانس کے لیپ ٹاپ بیگ اٹھائے اندر آ گیا تھا۔ وہ پیچھے سے اس کی چوڑی پشت دیکھنے لگی اور تعصب سے سر ہلایا جو اپنے روم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ڈور بند کر کے کچن میں آئی، اسے لگا وہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، اس کے لیے گلاس میں پانی لائی تھی۔ وہ روم میں آئی، اس کو دیکھا جو چیئر پر بیٹھے لیپ ٹاپ رکھے کسی موبائل کو لیپ ٹاپ کی USB سے کنیکٹ کر کے کام کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی، ابھی تو وہ کام سے آیا تھا اور ابھی پھر ایسے بیٹھ گیا تھا جیسے کوئی نوبل پرائز جیتتا ہو۔ وہ پانی رکھ کر وہیں بیٹھ گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی جو رف سے حلیے میں بھی کمال کی جاذبیت رکھتا تھا۔ وہ اس کا بغور جائزہ لینے لگی، جس میں براؤن شرٹ پر رومن ریس کی تصویر تھی، بکھرے بال، گال پر پڑتے ڈمپل ویسے تو نظر آ رہا تھا لیکن اس کی سنجیدگی سے وہ نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں چرانے لگی تھی۔ لگتا ہے کسی کو پیار ہو رہا ہے مجھ سے۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ پر تھی لیکن اس کو اپنی طرف چوری سے دیکھتا پا کر ایک دم سے بولا تھا، الحمدللہ دماغ ہے میرا۔ وہ بھی ٹھگ سے جواب دیتے ہوئے بولی تھی، وہ تو نیوٹن کا بھی تھا، پتہ اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ ایسے ہی کام پہ دھیان رکھتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ منال نے بھی ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ہونا کیا تھا، بیچارہ قبر میں پڑا ہوا اس دماغ کے ساتھ بھی۔ قسم سے وہ نیوٹن کا ہی ضرب تھا جو وہ سیبوں پر بھی تجربے کرتا رہا۔ میں ہوتا تو اٹھا کر کھا لیتا، یہ بھی نہ دیکھتا کہ درخت سے گرا ہے یا آسمان سے۔ وہ ڈمپل کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نیوٹن نہیں ہو، ورنہ پورے کا پورا درخت بھی تم پر گرتا نا، تم نے ان سیبوں کے پتوں کو بھی اٹھا کر کھا لینا تھا۔ وہ تنک کر بولی تھی، ویسے ایک بات کہوں، آپ مجھ سے پیار کریں گے تو فائدے میں رہیں گے؟ وہ اس کے وضیحہ چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہارے ساتھ مجھے آئندہ کی زندگی ہی بلینک نظر آ رہی ہے۔ فائدہ کس بات کا؟ میرا دل کرتا تھا کہ میں ایسے شخص سے شادی کروں جو دماغ رکھتا ہو، لیکن میری ہی قسمت پھوٹی تھی جو میری تم جیسے بد دماغ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی قسمت پر افسوس کرتے ہوئے بولی تھی، مانا کہ آئنسٹائن کی طرح ذہین نہیں ہوں لیکن سلمان خان کی طرح رومانٹک تو ہوں نا۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اس کی طرف آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے اورنج دوپٹے میں پر نور چہرے کو اتنے دنوں بعد دیکھتے اس کے دل میں خواہش ابھری وہ اس کے چہرے کو اپنے لمس سے معطر کر دے، پر وہ اس کی رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہارے لیے کھانا لا رہی ہوں۔ اس کے پاس سے جلدی سے اٹھتی باہر چلی گئی تھی جبکہ حسنال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ 10 بجے اٹھا، اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی، نماز فجر کے بعد اسے چین آیا تھا۔ اس کے چہرے پر ساری رات جاگنے کے احساسات معلوم ہو رہے تھے۔ وہ سوچ سوچ کر تھک گیا تھا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ ساری رات اس کے ذہن میں یہی سوچیں تھی، مطلب وہ اس کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ وہ اتنے آرام سے بیٹھنے والا شخص نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ اسے ڈھونڈ لے گا، لیکن اس کی چھوٹی غلطی کی سزا تو وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سے سارا کا نام آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھتا، چابیاں اٹھاتا، اس کے گھر کے لیے نکلا تھا کیونکہ وہ واحد لڑکی تھی جس کے گھر اشنال جا سکتی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا، اس کے گھر کی طرف گاڑی لے کر گیا تھا۔ اس کے گھر کا راستہ معلوم تھا جس دن اسے سارا کو ڈراپ کیا تھا۔ وہ گلیوں سے گزرتا وہاں آیا جہاں اس دن سارا گھسی تھی، جہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے 2 پورشن بنے ہوئے تھے۔ اسے اندازے سے بیل بجائی تھی۔ جی کون؟
نرم باریک سے اشنال کی آواز اس کے دل کے زخموں پر مرہم کا کام کر گئی تھی۔ اس کی آواز سن کر اس کے چہرے پر اتنے دنوں میں مسکراہٹ آئی تھی۔ ایک دم سے اس کے دل سے بوجھ ہٹا تھا۔ وہ نہیں بولا۔ اسے پتا تھا کہ اگر بول پڑا تو اس کی نازک سی بیوی نے وفات پا جانا ہے۔ اس نے پھر گیٹ پر ہاتھ رکھ کر بجایا تھا۔ اب کی بار اس نے بیل بجائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون ہے؟ وہ ایک دم سے جھنجھلا کر دروازہ کھول گئی تھی۔ سامنے سفید دوپٹے میں لپٹا اس کا گلابی چہرہ کسی گلاب کے پھول کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے روپ سے وہ اور زیادہ پاکیزہ لگ رہی تھی، اور آج اس نے نور کا پیکر دیکھا تھا۔ وہ فریز ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ عورت کے ویسے بہت سے مقامات ہیں، لیکن ان 10 مقامات سے فوج کاملیت حاصل کرتی ہے۔ عورت کی حیا اس کے خلوص میں، اس کی وفا نگاہوں میں، اس کی ادا اس کے بھول پن میں، حسن اس کی سادگی میں، عظمت اس کے کردار میں، غصہ اس کی زبان میں، قابلیت اس کی سیرت میں، چاہت اس کے انداز میں، صبر اس کی خاموشی میں، غرور اس کے پردے میں، اور سب سے اہم بات اپنی خوبصورتی سے لاپرواہ۔ یہ سب عورت کی خصوصیات ہیں۔ یہ سب خوبیاں عورت کی ممتاز بتاتی ہیں۔ شاید ان سب مقام میں عورتوں کو بلند مقام دیا گیا ہے، اور وہ اپنی ساری خوبیاں سامنے کھڑی شریک حیات میں تھیں۔ آج 15 دنوں بعد وہ اس کے اداس چہرے پر مسکان لائی تھی۔ آپ؟ اس کو ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ 1 منٹ میں اڑا تھا۔ وہ زرد پڑ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ وہ اس کو سامنے دیکھ کر گڑبڑائی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کا سامنا نہیں کر پائی تھی۔ میں تمہیں شہر پاتال سے بھی نکال لیتا، یہ تو پھر اپنا شہر ہے۔ وہ وہی دل جلانے والی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پل بھر میں اعتماد واپس آیا تھا۔ گھر چلو، وہ اس کے حسین مکھڑے کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں بولا تھا۔ نہیں جاؤں گی، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ ایک دم سے آنسو اس کے گالوں پر پھیلے تھے۔ وہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ گھر چلو تو دونوں ایک دوسرے سے کریں گے، پھر مل بیٹھ کر ڈیسائیڈ کریں کس کی نفرت میں شدت زیادہ ہے۔ وہ معنی خیزی سے کہتا اس کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ اس کا خون سارا سمٹ کر اس کے چہرے پر آیا تھا۔ وہ اس سے ایسی توقع نہیں رکھ سکی تھی، پر وہ معصوم آج تک نہیں سمجھ سکی تھی کہ یہ عجیب انسان ہر کسی کی توقعات سے بڑھ کر ہے۔ وہ سرخ چہرہ لیے لب کاٹنے لگی تھی۔ قسم سے ایسے ہی چھوڑ دو، اس طرح ظلم نہ کرو۔ نہیں گریں گے لب۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرنے سے؟ وہ گھبرا کر بولی تھی۔ جب سے تم چھوڑ کر آئی ہو مر گئی ہے، اور دفناؤ گی تم؟ جی میں کلر نہیں ہوں، وہ فک پڑتے چہرے کے ساتھ بولی، جبکہ اس کے دلکش من موہنے سے چہرے کا یہ روپ دیکھ کر اپنے بے ساختہ آنے والے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔ چلو شاباش، جلدی آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے تنہائیوں میں مبتلا کر کے خود یہاں آ کر بیٹھ گئی ہو۔ وہ اپنی ڈارک براؤن آنکھوں سے اس کا معائنہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، نہ ہی آپ جیسے دوگلے انسان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی طرف دیکھتے پورے اعتماد سے بولی تھی۔ آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں۔ اس شخص کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر اس کا چہرہ غم و غصے کی زیادتی سے لال ہوا تھا، یعنی وہ اس سے جدا ہو کر خوش تھا۔ کیوں؟ اس کی کوئی وجہ؟ اس کا تپا چہرہ دیکھ کر ہنوز مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ سے نفرت کرتی ہوں، اس سے بڑی وجہ اور کیا ہے؟ وہ نگاہیں جھکائے تلخی سے بولی تھی۔ اور اس نفرت کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر کھوجتے ہوئے بولا تھا۔ نفرت کی وجہ آپ کو پتہ ہوگی، کیونکہ آپ نے خود مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب مجھے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ اب جب میرے قریب آتے ہیں میرا دل کرتا ہے وہ یہ کہتے ہوئے کچھ سوچ کر رک گئی تھی۔ کتنی؟ بولو نا، رک کیوں گئی؟ وہ اس کو خاموش ہوتے دیکھ کر بولا تھا کہ میں خود کو ختم کر دوں۔ وہ اس کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر لال چہرہ لیے ایک ہی سانس میں کہہ گئی تھی، اور میری نفرتوں کا اندازہ تم سہ نہیں پاؤ گی اشنال بخت۔ میری نفرت کی انتہا تم سے 100 گنا بڑھ کر ہے۔ میں تم سے اتنی نفرت کرتا ہوں کہ اگر اب مجھ سے دور ہونے کے بارے میں سوچا بھی تو خود اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا تمہاری۔ یہ کہتے اس کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ حد میں رہیں۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی اور ہلکی سی چیختی جلدی سے دروازہ اس کے منہ پر مار کر بند کرنے لگی تھی، جب وہ اپنا پاؤں دروازے کے درمیان رکھ گیا تھا۔ اگر اپنا تماشا بنوانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، تمہاری دوست سے مل لیتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ جی نہیں، وہ کالج گئی ہوئی ہے، میں اور آنٹی گھر میں اکیلے ہیں۔ اس کو روکنے کی غرض سے بولی تاکہ وہ اندر نہ آ سکے اور باہر ہی کسی طرح بھی اس کو بھیج دے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں خود آنٹی سے مل لیتا ہوں، گپ شپ بھی ہو جائے گی اور ان کا شکریہ بھی ادا کر دوں گا۔ آنٹی ابھی سو رہی ہیں، اس نے پھر سے جان چھڑوائی تھی۔ چلو تب تک میں ویٹ کر لیتا ہوں۔ وہ ہاتھ باندھے دروازے کے تھم سے ٹیک لگا کر شانے بے نیازی سے کھڑا ہو گیا تھا۔ جب میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تو آپ مجھے فورس کیوں کر رہے ہیں، جب میری مرضی ہی نہیں ہے؟ وہ ہرنی جیسی آنکھیں نکال کر بولی تھی۔ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، تمہاری مرضی کی ایسی کی تیسی۔ وہ اب غصے میں آ گیا تھا۔ چلو آؤ، شاباش۔ جب نہیں جانا آپ کے ساتھ تو کیوں پریشان کر رہے ہیں مجھے؟ وہ اب کے زور سے دروازہ بند کرنے لگی تھی۔ اس رات والی ضد بھول گئے جس کی وجہ سے یہاں آ کے چھپی ہوئی ہو؟ وہ اب کی بار سختی سے بولا۔ پچھلی والی نرمی غائب تھی، جبکہ وہ بھاگ کر اندر چلی گئی تھی۔ روشنال ایسے ہی کھڑا ہو گیا تھا اور تقریباً 15 منٹ بعد وہ خاموش چہرہ لے آئی تھی۔ چلو، اسے ساتھ چلنے کے لیے کہنے لگا تھا۔
चलो बैठो। गाड़ी के पास उसकी आंखों की वीरानी को देखता वो संजीदा सा बोला था। वो खामोश सी बैठ गई थी। वो भी गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा था। रुशनाल को उसकी खामोशी खटकने लगी थी। उसे इस खामोशी और उसके पथरीले तासुरात से कुछ और ही महसूस हुआ था। औरत की खामोशी को समझो, अगर वो खामोश हो जाए समझो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और उसके एकदम से खामोशी और उसकी खाली आंखें देखकर रुशनाल का दिल क्या उसे झंझोड़ कर बुलाई, लेकिन फिर कुछ सोचकर ड्राइव करने लग पड़ा था, जबकि उसकी वीरान निगाहें बाहर खिलाओं में थी। उसे घर ड्रॉप करके वो चला गया था। आगा जान, अगर आप इस मनहूस से मिलने गए तो मैं मिनाल को लेकर इस घर से निकल जाऊंगी। समीना बेगम को जब से इस बात का पता चला था वो तब से जाहो जलाल में थी। मिनाल तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। अगर जाना चाहती हो अकेली चली जाओ। जब 18 साल की बच्ची इस घर से निकली थी उस वक्त इस मासूम की किसी ने परवाह नहीं की थी। वो रोती रही, बिलखती रही, तरसती रही सबकी मोहब्बत के लिए। उस वक्त मैं भी बेहिस बना रहा। देर से ही सही वक्त ने मेरी आंखों से पट्टी हटा दिया। जितना मैंने तुम्हारा एहसास किया है उतना मैंने किसी भी रिश्ते का नहीं किया। अगर करता तो आज ये नौबत ना आती। मैं बस अपनी की गई ज़्यादतियों का अजाला उस मासूम बच्ची से करूँगा जो मेरे कबीर की निशानी है। उसके पाप का घर तो ही है। आज रुशनाल को फ़ोन करता हूँ, कबीर वाला घर उसके नाम कर दिया जाएगा। वो ऊंची आवाज़ से बोले थे। आगा जान, वो घर मेरे शौहर का है, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। या मैं उस लड़की को मार दूंगी या खुद को। ये बात सुनते गुस्से से आग बगोला हो गई थी। मेरी पोती के तुम नज़दीक भी आए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं। उस पर आने वाली हर बुरी नज़र को मैं काट कर फेंक दूंगा। मैंने तुम्हारी वजह से पहले कितना नुकसान उठाया। काश इतने बड़े नुकसान का पता होता तो मैं तुम्हारी तरफदारी बिल्कुल ना करता। मैंने तुम्हारे कहने पर इशनाल के साथ ज़बरदस्ती की थी कि वो इशनाल को इस घर इस सूरत में ही रख सकता है अगर वो मिनाल से मंगनी कर ले। वो उनकी बात सुनकर पहले तो शौक हुए थे। बेटे की मौत तो वो सह गए थे, लेकिन पोती की मौत, इस सोच ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। वो कब से बेकरार थे उसको सीने से लगाने के लिए। उसको घर लेकर आए, लेकिन वो आएगी क्या? वो उनके गुनाहों पर उनको माफ़ करेगी? पर आगा जान, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो घर मिनाल के नाम होगा। मिनाल भी तो कबीर की ही बेटी है। पर मम्मा, मुझे और इशनाल को घर नहीं चाहिए। हमें इस घर में बसते रिश्ते चाहिए, बगैर किसी गर्ज के। ऐसा घर चाहिए जहाँ खुशियाँ हों, प्यार हो, मोहब्बत हो, खलूस हो, इत्फाक हो, जहाँ एतमाद की फ़िज़ा हो, नफ़रतें ना हो, अदवतों का डेरा ना हो। हमें हर वो खुशी दे दें बग़ज़ का दूर दूर तक इम्कान ना हो। हर चीज़ तो बाज़ारों से भी मिल जाती है, लेकिन मोहब्बत या एहसासात बाज़ारों से नहीं मिलते, जिससे आपने मुझे और इशनाल को बचपन से महरूम रखा था। आप मेरी माँ हैं। आपको पता भी है आपने मेरे बचपन में कितनी कमियाँ छोड़ी हैं। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रही, लेकिन आपको एहसास होना चाहिए। आप दौलत और हसद के नशे में इतनी खुर्दगर्ज हो गए कि आपको रिश्ते ही भूल गए। एक हसद की वजह से बाबा आपसे दूर हो गए। उस हसद की वजह से मेरा आपसे इत्माद उठ गया। अम्मी, अभी वक्त है, रब से माफ़ी मांग ले, नहीं तो ऐसा वक्त आएगा कि आपके पास बेबसी रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। आपके पास पछतावे ही पछतावे रहेंगे। वो किचन से निकलती हुई बोली थी। तुम मुझे मत सिखाओ और ना ही मेरी माँ बनो। ये जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। उसे डांट कर चली गई थी, जबकि वो पीछे खड़ी नज़रें चुरा रही थी, जैसे सारा कसूर उसी का हो। आगा जान ने जब उसे शर्मिंदा देखा तो उसके सर पर हाथ रख दिया था। तुम इधर ही रुको, मैं आ रहा हूँ। इरफान दुरानी ने करमू को रुकने का बोला और खुद चला गया था। करमू कब से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन 2 घंटे से ऊपर हो गए थे। इरफान दुरानी अभी तक नहीं आया था। ये रेड लाइट इलाका था। करमू को गड़बड़ लगी थी। दूसरी बार वो उसे इस टाइम पर छोड़ने आया था, क्योंकि उसने जिस टाइम भी उसको ड्रॉप किया था रात के अंधेरे में, वो गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। वो 3 दिन उसके साथ आता जाता था, लेकिन आज उसे गड़बड़ महसूस हुई थी। वो ऐसे ही खड़ा रहा जब उसे चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो पहले तो आगे पीछे देखता रहा, लेकिन जब अपने राइट साइड पर नज़र पड़ी तो एक बिल्डिंग के करीब कुछ लोग एक 15-16 साल की बच्ची को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल रहे थे। उसके ज़मीनों आसमान हिलकर रह गए थे। ये देखकर उसने अपने कुर्ते की मैली पॉकेट से फ़ोन निकाला और मिलाया था। अस्सलाम वालेकुम, आ जाओ, मैं तुम लोगों को एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ। कैमरा वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई अरेंजमेंट कर सकते हो तो जल्दी करना। वो जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट करके फ़ोन अपने पॉकेट्स में रखा था और अपने बैग में से एक पिस्टल निकाल कर अपने बैग से ब्लैक कलर की हुडी निकाली थी। वो पहनता हुआ निकलकर उस बंगले के करीब आया था। इस रोशन महल में सारे शोर गुल की आवाज़ें आ रही थीं। बाहर गार्ड्स खड़े थे। इतनी सिक्योरिटी देखता वो चक्कर काट इस महल नुमा घर के पिछले हिस्से में आया था। उस लड़की की चीखों की आवाज़ मुसलसल ऊंची हो रही थी। इस महल की ऊंचाई देखने लगा, जो कि बहुत बड़ी थी। अब इन लोगों को आने में भी काफ़ी वक्त था और वो वक्त की देरी किए बगैर इस बिल्डिंग के अंदर आया और पीछे से चढ़ता छत पर आया था। उसका इरादा वहाँ की खिड़कियों को तोड़कर अंदर जाने का था। तो वो मुश्किल चढ़ने लगा। बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी। उसका पाँव रपटा, वो नीचे गिरा। ऊंचाई तो इतनी ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके पाँव से दर्द निकला था। वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर अपने पाँव की मालिश करता रहा, फिर चढ़ा। अब की बार वो चढ़ने में कामयाब हुआ था। वो खिड़की पर पहुंचा और इधर लटक कर ज़ोरदार मुक्का मारा था, जिससे खिड़की टूटी थी।
कुछ उसके हाथ पर भी 2-3 किरचियाँ लगी थी, लेकिन लड़की की इज्जत से बढ़कर क्या था। वो इस रूम से निकला जहाँ 8-10 औरतें झूल रही थीं, जिनको शायद नशावर अद्वियात वगैरह दी गई थी। उसकी निगाहों में गुस्सा आया था। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है कि उस पर 2 बंदों ने पिस्तौल रखे रुके था। वो जब से आई थी खामोश थी। उसने सोच लिया था कि अब वो किसी को भी माफ़ नहीं करेगी। उसे घर ड्रॉप करके ऑफिस चला गया और अब तक घर नहीं आया था। वो इशा की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी। किचन बहुत गंदा था, उसने सफाई की थी। वो अब से बहुत दूर जाने का सोच रही थी। दिल के एक कोने से आवाज़ आई, क्या उसका दिल रोशनाल वक्त को छोड़ने पर राज़ी हो जाएगा? पहले वो शख्स उसका मुहाफिज था, फिर सुपरमैन था, फिर शौहर बना था। शौहर से महबूब तक के सफ़र में इस शख्स की सितमगरी ही थी, मेहरबानी नहीं थी। वो जितना उससे नफ़रत का इजहार करती, अंदर से उसका दिल उसकी सोचें हमक हमक कर रोशनाल वक्त की तरफ जाती थी। लेकिन उसने सोचा था कि वो अपना दिल पैरों तले कुचल डालेगी, उसे इतना मजबूर कर देगी कि वो खुद ही उसे छोड़ देगा। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था कि वो उस शख्स को जीतने नहीं देगी, उसे ऐसी मात देगी वो खुद ही उसे पनाह मांगेगा। अब बस उसे अपनी सोचों पर अमल पेरा होना था। उसने सिर्फ सुना था, वक्त एक सा नहीं रहता। आज उसे अपनी आंखों के सामने वक्त को पलटते देख लिया था। उसके बिखरे बाल उसकी आंखों के नीचे हल्के, यानी उस शख्स को भी फ़र्क पड़ा था। आज उसकी आंखों में अपने लिए वाजिया दीवानगी थी। वो शख्स आज बहुत बदला लगा था, यानी अब सिर्फ वो बेबस नहीं थी, रुशनाल भी उसकी चाहो तलब की इस कठिन सरहद पर खड़ा था। उसे सोच लिया था कि अब वो किसी को माफ़ नहीं करेगी, सबको सबक सिखाएगी। हर अजियत, हर एहसास, हर दुख, वो सबसे अपनी तन्हाइयों का बदला लेगी। अब वो किसी का ख्याल नहीं करेगी। बहुत जी ली थी उसने औरों की ज़िंदगी, जिस दर्द से वो खुद गुजरी थी, उस दर्द तक जब किसी और को रोशनास ना करवा दे, अब तक उसको सुकून नहीं मिलना था। वो घर आया और फ्रेश हुआ। उसे सख्त भूख लगी हुई थी। वो कुछ खाने का इरादा कर रहा था। उसे पता था वो सो चुकी होगी, इसीलिए तंग करने का इरादा नहीं किया और किचन में चलाया था, लेकिन खाली बर्तन उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। किचन से निकलकर वो रूम में आया था। खाना नहीं बनाया आज, वो कमरे में आकर बोला, जो अपने ऊपर कंफर्टर किए लेटी थी। कंफर्टर भी उसके ऊपर बेतरतीब सा पड़ा हुआ था। वो खुद सोई हुई थी। आतिशी ऑरेंज कलर का सूट, हम रंग दुपट्टा नमाज स्टाइल में लपेटे, उसके शुआएं लपेटते रंगो रूप और जकड़ लेने वाली चासमियत में वो उसकी निगाहों में सिताइश उतार गई थी। वो उसके ऊपर कंफर्टर सही करने लगा था। सोई हुई शनाल उसको अपने ऊपर कंफर्टर करते देख जाग तो गई थी, लेकिन आंखें ना खोली थी। वो बेहिस्सो हरकत होकर लेट गई थी। वो उस पर कंफर्टर सेट करता उधर ही चेयर पर बैठ गया था। इशनाल ने नीमवा करके आंखें खोल कर देखा था, जो फ़ोन पर लगा हुआ था। वो तनक उठी थी। उसे इंतहाई बुरा लग रहा था कि ये शख्स उसके रूम में इस वक्त क्या कर रहा था। वो जिद होकर उठ बैठी थी। क्या हुआ है? वो उसकी तरफ देखने लग पड़ा था, जो एकदम से उठी थी, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। आप इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? वो काट खाने को दौड़ी थी। आज खाना नहीं बना हुआ? वो उसकी बात को इग्नोर करता उसका तपा तपा चेहरा देखकर नरमी से बोला था। तो मैं क्या करूं? वो काट खाने वाले अंदाज में बोली थी। तो खाना बनाओ ना। उसके इतने ज़्यादा एतमाद को देखकर पहले तो शौक हुआ, फिर अपने लहजे पर काबू पाते हुए बोला था। मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ, वो तलखो तेज़ लहजे में बोली थी। बीवी तो हो ना? उसके सुख चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए वो धीमी मुस्कान लिए बोला था। आपने समझा था? रूह पर चोट लगाने से पहले वो पिछली बातों को उसे याद दिलाती हुए बोली थी। इशनाल प्लीज़ भूल जाओ इन बातों को। वो उसको एकदम से पुरानी बात याद दिलाते हुए टोक गया था। वाह, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि भूल जाओ। आप भूले थे जब दीवार पर कील ठोंक कर निकाले जाए ना, तो निशान उस पे जैन शेप पर भी रह जाते हैं। तो फिर मैं तो जीती जागती इंसान हूँ। वो तल्ख लहजा लिए रुकी और फिर बोलना शुरू हो गई थी। मैं आपके सामने मिन्नतें करती रही। सबको लगता था मैं कसूरवार हूँ। आपकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद की है। मिनाल की, हिस्नाल की। आगा जान ने कभी प्यार से गले नहीं लगाया, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से, क्योंकि मेरी माँ इस ख़ानदान की नहीं थी। छोटी अम्मी बचपन से काम करवाती रहीं, नफ़रत करती रहीं, मुझे मनहूस कहती रहीं। मुझे सबने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए धुतकारा कि मेरे बाप ने मेरी माँ से पसंद की शादी की। एक बड़ी अम्मी और ताया अब्बू ने प्यार किया, लेकिन मेरे हक़ में वो भी कभी नहीं बोले। सब ने मेरी उम्मीद, मेरे भरोसे को तोड़ा। मैंने किसी से कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं मांगा। आपको लगा था सितम सिर्फ आपके साथ हुआ। मुझे लगा था आप दुनिया के आखिरी इंसान भी होंगे तब भी मेरी बात सुनेंगे, लेकिन उस रात आप मेरी बात तो क्या, मेरे भरोसे को भी तोड़ गए थे। सब ने मेरी नहीं सुनी। उसके बाद सिर्फ आप ही थे। आपको तो मैं फ़रिश्ता समझती रही, लेकिन जिस पर भरोसा था उन सब ने मुझे मुँह के बल गिराया था। आप तो मेरे सुपरमैन थे ना। आपने भी मुझे उस रात तोड़ दिया। सबसे ज़्यादा आपने मेरा एतमाद तोड़ दिया था। मेरे खसारे में सबसे ज़्यादा हाथ आपका था। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे उस रात मेरी ज़ात को गाली बना दिया था। वो बोलते हिचकियों से रोने लग पड़ी थी। ऐसे रो तो मत। उसको एकदम से हिचकियों से रोते वो चेयर से उठता, उसके पास आ बैठा, उसे अपने हिसार में लिया था। वो जो पहले उसे रुलाकर खुश होता था, जिसके आंसू उसके दिल पर गिरे थे, उसके सर को सहलाता, उसके माथे पर लम्स दिया था। उसको ऐसे अपने साथ लगाया जैसे उनके दरमियान कोई शिकवा ना हो। सुपरमैन,
آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا تھا، آپ نے مجھ سے میرا سپرمین چھین لیا تھا، مجھے آپ پر غرور تھا، آپ پر یقین تھا، آپ نے میرا اس رات غرور توڑ دیا تھا، لیکن آپ نے میرے اعتماد کو توڑ دیا۔ اور انسان کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا کسی پر کیا گیا وہ یقین ہوتا ہے جو وہ ایک پل میں توڑ دیتا ہے۔ آج وہ پورے 4 مہینوں پر شکوے شکایت کر کے اپنی گرد و غبار نکال رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اتنے درد اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی، اس کا دل پاش پاش ہوا تھا اس کے شکووں پر۔ پلیز روت مت، میں تمہیں تمہارا یقین واپس دلاؤں گا، میں تمہیں تمہارا سپرمین اور تمہارا یقین واپس لوٹاؤں گا۔ وہ اس کا منہ سامنے کر کے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا اس کے پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا، یقین جب ایک دفعہ ٹوٹ جائے نا تو واپس جڑتے نہیں ہیں روشنال صاحب، اور اب مجھے یقین چاہیے بھی نہیں۔ وہ یہ کہتی اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی، اسے پیچھے کو دھکا دیتی بیڈ سے اترتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کو بے حس و حرکت چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ اپنے سامنے ان گینڈے نما بندوں کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا تھا، لیکن اپنے سامنے ان بندوں کو دیکھ کر اسے روشنال کی بات یاد آئی تھی کہ ہر چیز ہنسی مذاق سے نہیں سلجھتی، کچھ چیزیں مکو ٹھڈوں سے سلجھتی ہیں۔ ان ہٹلر نما لوگوں کو دیکھ کر پہلے تو اس نے اپنی سانس روک لی تھی، کیونکہ انہیں دیکھ کر ایسا لگا کہ وہ 2 سانڈے نما انسان لوہے کے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے خاموش سا کھڑا ان کو دیکھتا رہا، وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اسے لگا کہ وہ کوئی ربوٹ ہے جو احساسات سے آ رہی تھے۔ وہ پسٹل تانے کھڑے تھے جیسے ابھی اس کے وجود کے پرخاشیں اڑا دیں گے۔ ان کی طرف ایک مرتبہ دیکھ کر پہلے تو خود کو کمپوز کیا، پھر اس کے چہرے پر مخصوص مسکراہٹ آئی تھی۔ انکل آپ اتنے کمزور ہیں یار، کچھ کھایا پیا کریں اور باداموں کا استعمال باقاعدگی سے کیا کریں، ورنہ لوگ آپ جیسے عقل مندوں کو پیروں تلے رون دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس دماغ کی کمی لگ رہی ہے۔ تیزی سے کہہ کر اپنی جیب سے ایک لیکوڈ ٹائپ زہریلا مادہ نکالا اور ان کے منہ پر سپرے کیا تھا، جیسے وہ کیڑے ہیں اور 1 منٹ میں مر جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں سے پسٹل گرے تھے، وہ پسٹل اٹھا کر اسے اپنی پاکٹ میں رکھے تھے۔ ان کی چیخیں باہر سے آتے ہوئے گانوں کی آوازوں میں دب گئی تھیں، باہر کوئی بھی سن نہیں پا رہا تھا۔ اپنی جیب سے رومال نکال کر ان کو سنگھایا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ ان کو زوردار ٹھوکر مارتے ہال میں نکلتا چلا گیا تھا۔ باہر نکلا تو ہر طرف گانے لگے ہوئے تھے۔ وہ بچی جو کچھ دیر پہلے لائی گئی تھی وہ بیچاری نیم برہنہ تھی، اس کو ڈرگس کے ٹیکے لگائے جا رہے تھے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس معصوم بچی کو وہ درندے نوچنے کو تیار بیٹھے تھے۔ چھوڑو مجھے، میرے بابا مار ڈالیں گے تمہیں۔ وہ لڑکی منتیں کر رہی تھی، لیکن اس درندے نے اسے اپنی طرف گھسیٹا تھا۔ عرفان درانی صوفے پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا خون کھول گیا تھا۔ باہر سے گاڑیوں کے سائرن سن کر عرفان درانی تو گھبرا اٹھا تھا۔ وہ بغیرت بھیڑے اسے دیکھ کر ڈر گئے تھے، اس لڑکی کو گھسیٹ کر بیڈ کے نزدیک لائے تھے کہ اسے چھپا سکیں۔ عرفان درانی اسے لاؤن سے باہر نکل چکا تھا، گاڑیوں کی آواز سن کر عالم موت کا سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہینڈز اپ! وہ آگے بڑھا، جو پولیس اندر آ چکی تھی۔ لمحے کی دیر تھی، سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے آگے بڑھا تھا، اسے ایسے لگا تھا سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس نے بچی کو بیڈ کے نیچے سے کھینچ کر اور بیڈ کی چادر اتار کر اس پر ڈالی تھی، جو جھول رہی تھی۔ اس مہربان شخص کو دیکھ کر اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، انکل مجھے انصاف۔ بات نامکمل کر کے وہ لڑکی اپنا ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ اسے بازوں میں اٹھاتا باہر نکل گیا تھا، ایک بے رحم آنسو اس کی پلکوں کی باڑ کو توڑتا اس بچی کے اوپر گرا تھا۔ وہ ہاسپٹل بھاگا تھا، اس کی پوری ٹیم اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ بات میڈیا پر نہیں جانی چاہیے، اس کو گاڑی میں ڈالتا بھاری آواز میں چلایا تھا۔ چینل والے اسے دیکھنے لگ پڑے تھے اور اس کی حالت دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اس مسکراہٹ کے بادشاہ کا دل کر رہا تھا کہ وہ آج خود کو فنا کر لے۔ وہ اس بچی کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا۔ جان دی تو اس ہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا۔ آج کالج کیوں نہیں گئی؟ وہ سو کر اٹھا، خلاف معمول اس کو کچن میں کھڑے دیکھ کر بولا تھا، جو ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے گھر دیکھ کر یہ تو جان چکا تھا کہ وہ کالج چھوڑنے کا پروگرام کر بیٹھی تھی۔ بچپن میں اس کو پالا تھا، اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان میں تنازعات آئے تھے، میری مرضی میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ وہ آخری پراٹھا بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھ چکی تھی اور توے کو چولہے سے اتار کر بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی، اشنال مجھے سختی پر مجبور مت کرو، میں جتنا نرم پڑ رہا ہوں تم اتنا ہی سر چڑھ رہی ہو۔ اس کی پشت دیکھتا تلخ مزاج لہجہ لیے بولا تھا، کس نے کہا سر پر چڑھائیں؟ میں نے کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کو خود ہی شوق چڑھا ہوا تھا مجھے اپنے گھر لانے کا، اب بھگتیں۔ وہ منہ پھٹ انداز میں غصہ و بدتمیزی سے بولی تھی، اشنال مائنڈ یور لینگویج، چھوٹے بڑے کی تمیز بھول ہی گئی ہو، ادب و لحاظ تمہیں بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، اب مجھے خود سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ آپ اپنی زبان کو سنبھالیں، مجھے ادب و اداب مت سکھائیں، میں نے پہلے ہی سیکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر چائے کا کپ کاؤنٹر پر پٹکتی جانے لگی تھی۔ تو یہ طے ہے تم نے کالج نہیں جانا؟ اس کو بازوں سے تھام کر اس کے سبیہا چہرے پر نگاہیں ڈال کر پوچھنے لگا تھا۔ نہیں جانا، جب ایک بار کہہ دیا تو بار بار مجھے فورس مت کریں۔ اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بنا جھجکے کے بولی تھی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، یہ تو طے ہے، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے مجھے حیوان ہی بننا پڑے گا۔
یہ کہہ کر اس کو درشتی سے بازوں سے پکڑتا گھسیٹ کر ساتھ لایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کے کھینچنے سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ چپ کرو تم، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ پلیز چھوڑ دے مجھے۔ اس کی مضبوط گرفت اور اس کا سرد رویہ دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اس کے دل نے خوف کے مارے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اب تمہاری آواز آئی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو، یہ کہہ کر اسے بیڈ پر پٹکنے والے انداز میں بٹھایا تھا اور الماری کی طرف جا کر اس کی شال نکالی اور اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ڈالی تھی اور بیڈ سائڈ دراز سے اس کی پن نکال کر دوپٹہ سیٹ کیا جس سے اس کا آدھا منہ چھپ گیا تھا۔ شال سیٹ کر کے اس کو دیکھا جو منہ کے ٹیڑھے زاویے بنا رہی تھی۔ اس کی سائڈ ٹیبل سے بکس اکٹھی کر کے بیگ میں ڈالی تھی۔ کچھ پل اس کے سہمے چہرے کو دیکھ کر نرم پڑا تھا، لیکن پھر اس کی بدتمیزی کو سوچ کر اسے بازوں سے پکڑ کر اس کا بیگ اٹھا کر کھینچتا ہوا ساتھ آیا تھا۔ فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور اسے گاڑی تک لے کر ساتھ چلنے لگا تھا۔ چھوڑے، میں خود چل لوں گی۔ وہ دو بندوں کو اپنی جانب دیکھتا پا کر غصے سے بولی تھی۔ اسے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ اس شخص کو پرواہ کیوں نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب تو تمہارے اچھے بھی چلیں گے۔ وہ گاڑی کے قریب آتا اسے گاڑی میں بٹھا کر سختی سے بولا تھا۔ خود فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا تو اس کو دیکھتا لب پیچھے ڈرائیو کرنے لگا تھا جو ڈیش بورڈ پر سر رکھے رونے لگی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر روشنال کے پتھر دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے بغیر ناشتے کے لے آیا تھا، لیکن وہ ضدی اتنی ہو رہی تھی کہ اسے ایسا کرنا پڑا تھا۔ اس نے گاڑی بیکری کے سامنے روکی تھی اور کار لاک کرتا چلا گیا تھا۔ شوارما اور ٹن لے کر آیا تھا، اسے کھلا دے گا یا ساتھ دے دے گا کہ وہ کالج میں ہی کھا لیتے۔ اشنال اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اب کی بار اسے نرمی سے پکارا تھا جو اسی زاویے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بغیر سر اٹھائے اپنے کندھے پر سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی، جبکہ روشنال اس کو دیکھ کر پھر سے گاڑی سٹارٹ کر کے ڈرائیونگ پر نگاہیں جما لی تھی۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اچھا رسپانس دیجیے گا۔ اس کے علاوہ جسے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے ناول ہمارا بہت اعلیٰ پوائنٹ پہ جانے والا ہے، ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے منال اور حسنال کی سٹوری میں۔ کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کی رائے کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ان کی سٹوری بہت پیک پہ جانے والی ہے، تو آپ سب کی رائے کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی اور کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیں ایک دفعہ کمنٹ سیشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے بیکاز طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آج باتیں کرنے کی ہمت بالکل بھی نہیں ہو رہی۔ جی تو چلے کمنٹ سیشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے روبی وکیل کہہ رہی ہیں بہت ہی زبردست، تھینک یو ویری مچ روبی۔ دین شہناز عفیف کہہ رہی ہیں نائس ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ شہناز۔ دین مرتسن آئی ڈونٹ نو کی سلیوشن کہہ رہے ہیں کہ نیم کیا ہے ناول کا، تو اس ناول کا نیم ہے بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے۔ دین عریشہ کہہ رہی ہیں، عریشہ میک اپ کہہ رہی ہیں ناول نیم تو لاسٹ ایپیسوڈ میں ریویل ہوگا ڈیئر۔ دین سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، سچ میں آپ اتنی اچھی سٹوریز کہاں سے ڈھونڈ کے لاتی ہیں؟ بس دیکھ لیں بھئی، آپ لوگوں کے لیے لے آتی ہیں اور آپ کی آواز میں سٹوری سننے میں مزہ آ جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سیما۔ ہیرو کے بھائی کا کریکٹر بہت ہی زبردست ہے، ویری نائس کریکٹر۔ اللہ اگر رائٹر نے اس ناول میں اس کو مارا تو دیکھنا میں ناول ہی نہیں دیکھوں گی۔ نہیں بھئی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ویسے بہت اعلیٰ پوائنٹ پہ جانے والی ہے سٹوری منال اور حسنال کی، کمال کے پوائنٹ پہ جانے والی ہے۔ یار وہ دوسری ہیروئن کی ماں کتنی کمینی ہے، بالکل یار منحوس عورت ہے، ٹانگیں اس کی قبر میں لٹک رہی ہیں اور پھر بھی باز نہیں آ رہی۔ ہیرو نے ہیروئن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسے باندھنا نہیں چاہیے تھا۔ ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ، اس ناول کی کتنی ایپیسوڈز ہوں گی۔ تھینک یو ویری مچ سیما سلطانہ، بہت مزے کا کمنٹ تھا آپ کا، مجھے بہت اچھا لگا۔ آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس ناول کے ایپیسوڈ تقریباً 8-9 پارٹس تو ہوں گے ہی، بیکاز ابھی سٹوری تھی نا جو مین لائٹ تھی وہ تھی دوسرا اشنال اور روشنال پر۔ ابھی ان کے پاسٹ کی سٹوری کھلے گی، پھر حسنال اور منال کی سٹوری بہت پیک پر جائے گی، وہ ان کا بہت اعلیٰ ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے، تو یہ تھوڑا سا پھر اس حساب سے لانگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ دین حیدر عباس کہہ رہے ہیں زبردست سٹوری تھی، تھینک یو ویری مچ حیدر عباس۔ دین فضا احمد کہہ رہی ہیں ویری نائس، تھینک یو ویری مچ فضا احمد۔ معاذ کہہ رہے ہیں تھینکس اگین، تھینک یو ویری مچ معاذ، اب اتنے دن کہاں غائب تھے بھائی۔ سمینہ خاتون کہہ رہی ہیں السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ناول زبردست۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ کہاں غائب ہو گئی تھی آپ اتنے عرصے سے؟ کافی ٹائم بعد آپ نے چکر لگایا ہے۔ دین مبشر غلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم، ہاؤ اٹس پینفل ٹو ہیئر دیٹ
समवन इज़ कॉलिंग देयर डिजीज वंस इंस्टेड ऑफ वन यू हैव अराउंड योर सेल्फ। बिल्कुल यार, आप सही कह रही हैं, ऐसे होता है। और अब पता नहीं वो इंसान दर्द की किस इंतहा पर होता है जब वो अपने से बिछड़े हुए लोगों को पुकारता है। एंड लिटरली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और वो उसका सीन भी ऐसा ही था इशनाल का, कि वो जब अपने माँ बाप को पुकारती है तो पता नहीं बेचारी कितनी दर्द में होगी। और बाकी बहुत सैड मोमेंट होता है। एंड थैंक यू वेरी मच मुबशिर गुलाम। देन अयान बेग कह रहे हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच अयान बेग। अली बेग कह रहे हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू वेरी मच अली बेग। आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस नावल, थैंक यू सो मच मेरा कमेंट पिन करने के लिए। आपका कमेंट था ही बहुत मज़े का। आज के एपिसोड लॉन्ग थी, उसके लिए भी थैंक यू यार। हीरो का भाई वो बहुत ही क्यूट है बिल्कुल यार, लेकिन अभी आगे जाके वो भी जलाद बनने वाला है। क्यों बनने वाला है ये अब आगे जाके पता चलेगा। वैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे चुकी हूँ। आई थिंक उसका नाम हसन है, हसन नहीं हसनाल, हसनाल, हे सीन नून अलिफ लाम, हसनाल। यार हीरो को उसके हाथ बांधने नहीं चाहिए थे, उसको बता देना चाहिए था कि वो उसे माफ़ कर चुका है और उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अकड़ तो दिखानी है भाई, अब अकड़ का अंजाम भी तो निकलेगा ना। एंड थैंक यू वेरी मच आयशा, आपका कमेंट बहुत मज़े का था। आगे भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि अब क्या लगता है कि आगे क्या होगा। देन रिचा कह रही हैं लवली, थैंक यू वेरी मच रिचा। देन फ़िज़ा कह रही हैं शुक्रिया आपी, थैंक यू वेरी मच फ़िज़ा। गौसिया ख़ान कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। हुसैन कह रहे हैं कि सुपर, थैंक यू वेरी मच हुसैन। शहरीन शहज़ादी कह रही हैं नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शहरीन शहज़ादी। देन मिसबा कह रही हैं प्रोफेसर शाह नावल, जी बिल्कुल प्रोफेसर शाह है इस नावल का नाम। तो अभी देखना भी लोड होगा तो ये और कमेंट्स निकल आएंगे। मुझे नहीं पता कि आजकल क्या मसला हुआ है मेरे। देन मलिक अहमद कह रहे हैं नाइस स्टोरी, नेक्स्ट एपिसोड प्लीज़, थैंक यू वेरी मच मलिक। आज के एपिसोड पे भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मास कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त एपिसोड है, प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच मास, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शहरीन शहज़ादी कह रही है नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच शहरीन शहज़ादी। गौसिया ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच गौसिया। एंड मास कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, आप भी प्लीज़ सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है, आज दिया थर्ड पार्ट अपलोड होगा जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स, ये एक फिर आ गया जी, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच मास जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जो कि बहुत ही कमाल की होने वाली है, बहुत हाई पीक पे जाने वाली है। आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आएगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आज की एपिसोड पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो आप लोग आज की एपिसोड इंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।